नावल जीवन के इस ख्वाब सफर में राइटर निगहत अब्दुल्ला। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला तो वो समझ गई अब्बा होंगे। बेहद सहम कर हाथ में पकड़ी किताब गद्दे के नीचे छुपा दी और शॉपर में से दुपट्टा निकालकर बाजार कढ़ाई में मसरूफ हो गई, जबकि सारा ध्यान अब्बा की तरफ था, जो हस्बे मामूल आते ही अम्मा पर चिल्लाने लगे थे। एक तो तुम्हारी शक्ल पहले ही मनहूस सी है, दूसरे मुझे देखते ही मजीद बिगाड़ लेती हो। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हारी मक्कारी। यही चाहती हो ना तुम कि मैं यहाँ आना ही छोड़ दूँ? क्यों छोड़ दूँ? क्यों ना आऊँ? मेरा घर है, जब चाहे आऊँगा। मेरी जवान बेटियां हैं यहाँ। अगर तुम्हारी तरह गाफिल होकर बैठ जाऊं तो ये भी तुम्हारे लाडले की तरह घर से निकल जाएंगी। या अल्लाह, उसने अपने कान बंद कर लिए और कनखियों से अस्मा को देखा। वो भी सहमी हुई बैठी थी। तुमसे तो कुछ खाने को मांगना ही फजूल है। अब्बा की आवाज फिर सुनाई दी। ये दोनों कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। हर वक्त कमरे में घुसी रहती हैं। आपा, अस्मा उसके करीब खिसक आई। मुझे डर लग रहा है। तुम यहीं बैठो, मैं जाती हूँ। वो उठने लगी कि अस्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं आपा, अब्बू बहुत गुस्से में हैं। वो कब गुस्से में नहीं होते। वो आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाकर कमरे से निकली। उसे देखते ही अब्बा पूछने लगे, क्या कर रही थी तुम? दुपट्टा काट रही थी। किसका दुपट्टा? बाकायदा इंटरव्यू शुरू हो गया। किसी का है। किसी का है, पैसे भी देते हैं या? पैसे मिल जाते हैं। फिर क्यों तुम्हारी माँ हर वक्त चूल्हा औंधा रखती है? क्या खाया था दोपहर में? पालक। पालक? उसकी तरफ से हटकर वो अम्मा को घूरने लगे। मुझे नहीं भिजवा सकती थी? लाओ अब खिलाओ। मैं लाती हूँ। वो ये कहते हुए किचन में आ गई। अम्मा ने रात के लिए जितना सालन बचाकर रखा था सब प्लेट में डालकर अब्बा के सामने ला रखा, तो उन्होंने दो नवाले खाए, फिर सारा सालन रोटी पर रखकर रुमाल में लपेटते हुए बोले, अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। ये कोई नई बात नहीं थी, इसीलिए वो खामोश सी खाली बर्तन उठाकर किचन में आ गई और फिर वहीं से उन्हें रुमाल बगल में दबाए जाते हुए देखा। इसके बाद बाहर आई तो अम्मा के टोकने से पहले ही बोल पड़ी, मैंने सारा सालन निकाल कर दे दिया था, रात के लिए कुछ नहीं बचा। अब खाना मेरा कलेजा। अम्मा सर पकड़ के बैठ गई। वो कुछ देर खड़ी उन्हें देखती रही, फिर अंदर चली आई। अस्मा अभी तक सहमी हुई बैठी थी। चले गए हैं? उसे खतरा टल जाने की इत्तला देकर दुपट्टा फिर वापस शापर में रखने लगी। अम्मा क्या कर रही हैं? क्या करेंगी? अपनी किस्मत को रो रही हैं। वैसे और कुछ कर भी नहीं सकती। उसके अंदर की सारी तलखी लहजे में सिमट आई थी। मैं तो कहती हूँ एक बार हिम्मत करके अब्बा को यहाँ आने से मना कर दें। हमारी आधी से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आखिर वो हमारे लिए करते ही क्या हैं? उल्टा हमसे छीन कर ले जाते हैं। अम्मा को दुख तो इस बात का है कि हमारे मुंह का निवाला छीन कर उनकी सौत को खिलाते हैं। वाकई जवाब नहीं उनका भी। किस धड़ल्ले से रोटी सालन रुमाल में लपेट कर चल दिए। ऐसा क्यों करते हैं अब्बा? अल्लाह जाने। खैर तुम जाओ, देखो किसी डिब्बे में दाल वाल मिल जाए तो पका लो। मैं अम्मा को देखती हूँ। आपा, मुझे अम्मा के रोने पर बहुत दुख होता है और मैं सोचती हूँ अगर फैजी भाई होते तो अम्मा को कितना सहारा होता। फिर शायद अब्बा इस तरह अम्मा पर ना चिल्लाते। उसने अस्मा की बात बहुत खामोशी से सुनी। कहाँ होंगे फैजी भाई? अस्मा के पूछने पर उसने गहरी सांस ली। पता नहीं। कभी आएंगे भी या नहीं, क्या कह सकती हूँ। पता नहीं उन्हें घर का रास्ता भी याद है कि नहीं। क्या उन्हें अब्बा ने घर से निकाला था? मुझे ये सब नहीं पता। उसने अस्मा से झूठ बोला, वरना वो सब जानती थी। अस्मा उस वक्त छोटी थी जबकि वो और फैजी कदरे समझदार थे। फैजी उसे 2 साल बड़ा था और उस वक्त छठी क्लास में पढ़ रहा था, जबकि वो चौथी जमात में थी। उनका घराना अगर खुशहाल नहीं था तो बहुत ज्यादा तंगी भी नहीं थी। अब्बा किसी कपड़े की दुकान पर मुलाजिम थे। उनके मिजाज में गुस्सा उस वक्त भी था, लेकिन हर वक्त बकबक नहीं करते थे। बच्चों पर अलबत्ता शुरू से रोब जमाते थे। जहां घर में दाखिल हुए वो और फैजी कोने खुदरों में छुपने की कोशिश करते। अक्सर फैजी गली में खेल रहा होता था। दूर से उन्हें आते देखकर भागते हुए आता और उसे भी उनकी आमद की इत्तला देता था। वो फौरन अपना खेल छोड़कर बस्ता लेकर बैठ जाती और अब्बा कभी तो उसके पढ़ने पर खुश होते और कभी बुरी तरह डांट देते थे। बहरहाल अम्मा इस हाल में अगर बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी तो मुतमईन ज़रूर थी, क्योंकि अब्बा अगर उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते थे तो ज़रूरतों का ख्याल कर लेते थे। और एक मतवस्त तबके की औरत उसी को बहुत जान लेती है। फिर सारी खराबी उस वक्त शुरू हुई
جب ابا دکان پر آنے والی کسی عورت پر مہربان ہوئے، پہلے انہیں اماں میں اور ان کے ہر کام میں نقص نظر آنے لگے، پھر گھر اور بچوں سے ہی جی اچاٹ ہو گیا، اور جب مرد بچوں سے بیزار ہو جائے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ابا نے بھی اس عورت سے شادی کر لی جو بیوہ اور دو بچوں کی ماں تھی، اور ادھر سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اس کے پاس چلے گئے۔ اگر ان کا ستم یہیں تک رہتا تو اماں ایک ہی بار رو دھو کر چپ ہو جاتی، لیکن یہاں سے تو ان کے ستم کی ابتدا ہوئی تھی۔ پہلے خرچ بند کیا، پھر اماں جو سلائی کڑھائی کرتی اس کے پیسے بھی ہتھیا کر لے جاتے۔ آتے بہت دھڑلے سے تھے، اور اماں ان کی زیادتیاں برداشت کرنے پر یوں مجبور تھیں کہ کہیں سر چھپانے کا آسرا ہی نہ چھین لیں، جس کی وہ اکثر دھمکیاں دیتے تھے۔ وہ ان حالات کو گو کہ پوری طرح نہیں سمجھتی تھی، لیکن اماں کا چپکے چپکے رونا اسے آزردہ رکھتا تھا، اور اپنے تئیں ان کا جی بہلانے کی خاطر وہ ان کے سارے کام بنا کہے کر دیتی تھی۔ جبکہ فیضی لڑکا تھا، ان حالات سے اکثر دل برداشتہ ہوتا بھی تھا تو ہر وقت گھر میں بیٹھ کر ماں بہنوں کی دل جوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے برعکس اس کا زیادہ وقت گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ گزرنے لگا۔ صبح اماں بہت منت سماجت سے اسے اسکول بھیجتی، اور پتہ نہیں وہ جاتا بھی تھا یا نہیں۔ ایک روز اسکول سے واپسی پر اس نے اسے لڑکوں کے ساتھ گولیاں کھیلتے دیکھا تو گھر آ کر اماں کو بتایا۔ اس روز اماں کی مار پر اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ بہت دنوں سے اسکول نہیں جا رہا، پھر چیخ کر بولا تھا، کیوں جاؤں اسکول؟ کبھی کتاب نہیں ہوتی، کبھی کاپی، ماسٹر روز مارتا ہے، اور تم سے پیسے مانگو تو تم کہتی ہو کہاں سے دوں؟ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، پھر بھی اماں نے اسے روئی کی طرح دھن کے رکھ دیا۔ رات تک وہ بخار میں جلنے لگا، تب اماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ساری رات روتی رہیں، اور پانی میں کپڑا بھگو بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھتی رہیں۔ صبح ہوتے ہی محلے کے کسی لڑکے کو بھیج کر ابا کو بلوایا، اور جیسے ہی انہیں فیضی کے بخار کا بتایا تو وہ بجائے فکر مند ہونے اور انہیں تسلی دینے کے الٹا بگڑ گئے۔ بخار ہی ہے نا، کوئی مر تو نہیں گیا جو سویرے سویرے قاصد دوڑا دیا؟ اللہ نہ کرے، اماں نے دہل کر سینہ پکڑ لیا، مرے اس کے دشمن۔ ہاں، مجھے تو تم کوسو گی ہی، وہ اس کی چارپائی کے پاس آتے ہوئے اماں سے بولے۔ میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اور کسے کہہ رہی ہو؟ مجھے ہی اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہو اور چاہتی ہو کہ مر جاؤں تاکہ تم آزاد ہو جاؤ، جو جی میں آئے کرتی پھرو۔ اماں ان کی زبان کے آگے بند نہیں باندھ سکتی تھی، بے حد تعصب سے سر جھکا کر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ خوب بکنے کے بعد انہیں خیال آیا۔ وہ فیضی کا بدن چھو کر دیکھنے لگے، بخار ابھی بھی بہت تیز تھا، لیکن انہوں نے کوئی تشویش ظاہر نہیں کی، بڑے آرام سے بولے، ڈاکٹر کی دکان کھلے تو دوا لا دینا، میں نے اسی لیے آپ کو بلوایا تھا کہ اس کی دوا لا دیں۔ اماں بڑی آس سے دیکھنے لگیں۔ میں کہاں سے لا دوں؟ اول تو میرے پاس پیسے ہی نہیں، اور اگر ہوتے بھی تو میرا کیا واسطہ؟ تم جانو، تمہاری اولادیں جانے، میں تو گھر چھوڑ چکا ہوں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، بلکہ جتا دیا کہ اس گھر سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی اماں منت سے بولی، آپ لاکھ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، کوئی واسطہ نہ رکھیں، پھر بھی اولاد تو آپ کی ہے، کوئی اولاد نہیں ہے میری، خدا کے لیے۔ اماں انہیں روکنا چاہتی تھیں کہ فیضی نے پکار لیا، اماں! وہ فوراً اس پر جھک گئی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ پانی۔ وہ جلدی سے پانی لے آئیں اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر رو پڑی۔ تیری اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں، نہ تجھے مارتی، نہ… اماں، میں اب اسکول سے ناغہ نہیں کروں گا، میں آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گا۔ وہ کہتے کہتے غنودگی میں چلا گیا۔ پھر جب وہ ٹھیک ہوا تو نہ صرف باقاعدگی سے اسکول جانے لگا، بلکہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنا بھی چھوڑ دیا۔ شام کے وقت خود بھی پڑھتا اور اسے اور اسما کو بھی پڑھاتا تھا۔ اس شام آنگن میں بچھی چارپائی پر بیٹھے تینوں بہن بھائی پڑھ رہے تھے کہ ابا آ گئے۔ ایک نظر مشین پر جھکی اماں کو دیکھا اور پھر ان تینوں کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ کیا کر رہے ہو؟ دیکھنے کے باوجود پوچھنے لگے۔ سبق یاد کر رہے ہیں، وہ سعادت مندی سے بولا تھا۔ اسکول بھی جاتے ہو؟ جی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے اسکول کا خرچہ کون دیتا ہے؟ اس نے گھبرا کر اماں کی طرف دیکھا تو وہ بول پڑی، سرکاری اسکول میں جاتے ہیں۔ تو سرکاری اسکول کیا اس کے باپ کا ہے؟ یہ کتابیں، کاپیاں اور تختی دوات کیا یہ مفت میں مل جاتی ہیں؟ وہ اس کے سامنے سے کتاب کھینچ کر اماں کے آگے پھینکتے ہوئے بولے تھے، ویسے تو ہر وقت روتی رہتی ہو کہ کھانے کو نہیں ہے، پھر یہ خرچے کہاں سے پورے کرتی ہو؟ اور اسے کیا ضرورت ہے اسکول جانے کی؟ کسی کام سے لگاؤ، چار پیسے ہی کما لائے گا۔ اور یہ لڑکیاں، انہیں اپنے ساتھ لگاؤ، ابھی بچے ہیں۔ اماں نے احتجاج کرنا چاہا، یہ بچے ہیں، ابھی سے سیکھیں گے تو کریں گے نا، پہلے پڑھ تو لیں۔ پڑھ کر کیا کریں گے؟ آج کل پڑھے لکھوں کو کلر کی بھی نہیں ملتی، تم خواہ مخواہ ان کا دماغ خراب مت کرو۔
انہوں نے سب کے سامنے سے کتابیں اٹھا کر دور پھینک دی اور وارننگ دیتے ہوئے بولے، خبردار، آئندہ اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میں نے تمہارے ہاتھوں میں کتاب دیکھی تو کھال کھینچ لوں گا۔ تم بھی سن لو فیضی، کل سے کہیں کام ڈھونڈو۔ اور تم دونوں، اسما کو بری طرح کانپتے دیکھ کر خاموش ہو گئے، یا پھر ان دونوں کے لیے اتنی تنبیہ کافی سمجھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے بہت احتیاط سے ساری کتابیں سمیٹ کر اپنے گدے کے نیچے چھپا دی تھی۔ حالانکہ اس رات اماں نے ان تینوں کو پاس بٹھا کر بہت سمجھایا تھا، لیکن وہ ابا سے بہت خوفزدہ تھے۔ اماں کے اتنا سمجھانے کے باوجود آخر میں فیضی بولا تھا، اماں کل سے میں کوئی کام کروں گا، اور اگلے روز وہ کام کی تلاش میں نکلا تھا، اور جانے کس طرف نکلا تھا کہ اب تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ 12-13 سال ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے، اور اماں اب تک اس کی راہ دیکھتی تھی۔ جانے انہیں کیوں یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ ابا کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنی کتابیں سمیٹ کر گدے کے نیچے چھپانے لگی۔ گو کہ وہ روزانہ نہیں آتے تھے، اور کیونکہ کوئی ایک دن مخصوص بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ احتیاطاً روزانہ اسی وقت کتابیں سمیٹ کر ان کی مرضی کا ماحول پیدا کر لیتی تھی۔ اسما نے بھی اس کی تقلید کی، پھر پوچھنے لگی، آپا، اگر کسی دن ابا کو معلوم ہو جائے کہ ان کے منع کرنے کے باوجود ہم نے تعلیم جاری رکھی تھی تو وہ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ وہ دھیان دیے بغیر بولی، وہی تو پوچھ رہی ہوں۔ ہاں، وہ کتابوں کے اوپر تکیے جما کر سیدھی کھڑی ہوئی تو سوچنے لگی، پھر نفی میں سر ہلا کر بولی، پتہ نہیں، کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ رات میں پڑھتے ہوئے اگر اچانک ابا کا خیال آ جائے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ابھی میرے ہاتھ سے کتاب کھینچ کر دور پھینک دیں گے۔ اسما کو غالباً گیا وقت یاد آ گیا تھا۔ جھرجھری لے کر بولی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسی وقت زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلنے پر چونک کر سرگوشی میں بولی، ابا آ گئے ہیں، جلدی سے کسی کام میں لگ جاؤ۔ تم کہاں جا رہی ہو آپا؟ اماں کے پاس۔ ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر ابا کچھ لحاظ کر جائیں، ورنہ آتے ہی چلانے لگتے ہیں۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکل کر اماں کے پاس آ بیٹھی اور جو کپڑا سلا رکھا تھا اسے طے کرنے لگی، اور ابا یا تو واقعی اسے دیکھ کر لحاظ کر گئے یا پتہ نہیں ان کا موڈ اچھا تھا، جو خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ابا، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اس نے اماں کے اشارہ کرنے پر پوچھا۔ صرف چائے پلاؤ گی؟ کچھ کھانے کو نہیں ہے کیا؟ اس کا دل چاہا کہہ دے کھانا، ساتھ لے جانے کے لیے دے دوں گی، چائے یہاں پی لیں، لیکن چپ چاپ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر سالن کا جائزہ لینے لگی۔ بہت تھوڑا سا تھا اور روٹی بالکل نہیں تھی۔ اس نے سالن چھپا دیا اور صرف چائے لے کر آ گئی۔ کھانا دوپہر میں ہی ختم ہو گیا تھا ابا۔ اچھا، خلاف توقع انہوں نے برا نہیں مانا اور چائے کا مگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ 2 روٹی ڈال کر نہیں دے سکتی؟ اماں بھی عجیب تھی، دینے پر بھی خفا اور نہ دینے پر بھی۔ نہیں، رہنے دو، ابھی مچھلی لے کر دے آیا ہوں بھاگوان کو، وہی جا کر کھاؤں گا۔ ابا بڑے آرام سے کہہ کر چائے پینے لگے، اور وہ اماں کے ضبط پر حیران ہوتے ہوئے دوبارہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ لائی اماں، یہ میں سی دوں؟ نہیں، تم اپنا کام کرو، مجھے کوئی کام نہیں ہے، ایسے ہی فارغ بیٹھی ہوں۔ سینے دو اسے، تم ذرا ادھر میرے پاس آ بیٹھو، ابا نے کہا تو اماں نے گھبرا کر پہلے اسے دیکھا، پھر ابا کو دیکھنے لگی۔ یہ التفات ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا تھا، کیونکہ اگر انہیں کچھ لینا ہوتا تب بھی اس لہجے میں بات نہیں کرتے تھے، باقاعدہ روب سے اور دھمکا کر کرتے تھے۔ اس لیے وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی، خود ہی بہت ساری باتیں قیاس کرتی، الجھتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھی تو وہ ان کی جگہ کھسک کر مشین پر جھک گئی، لیکن اس کا سارا دھیان ابا کی طرف تھا، جو اماں کے بیٹھتے ہی کہنے لگے تھے، لڑکیاں دونوں بڑی ہو گئی ہیں، کچھ ان کے لیے بھی سوچا ہے تم نے یا نہیں؟ اماں ہکا بکا سی دیکھنے لگی، غالباً انہیں ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ کبھی یہ بات بھی کریں گے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ہاں، اماں سٹپٹائیں، سوچتی تو ہوں لیکن پلے کچھ ہوگا تبھی تو بات بنے گی نا، کچھ نہ کچھ تو جوڑا ہی ہوگا۔ نہیں فیضی کے ابا، یہاں تو دال روٹی مشکل سے چلتی ہے۔ کیوں، دن رات تو مشین پر بیٹھتی ہو، پھر لڑکیاں بھی کچھ نہ کچھ کر لیتی ہیں، اتنا کر کے بھی اتنا نہیں ہوتا کہ کچھ بچا سکوں، مہنگائی نہیں دیکھتے، اور پھر پڑھائی کا خرچہ۔ آخری بات بے دھیانی میں منہ سے نکل گئی اور ابا کو جیسے کرنٹ سا لگا، جبکہ وہ بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ خود کو ہر قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ کیسی پڑھائی، کس کی پڑھائی؟ ابا کے تیز لہجے پر اماں کو فوراً اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا، لیکن فوری جواب نہیں سوجا، تو اس سے کہنے لگی، یہ اسما اندر کیا کر رہی ہے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی بیٹھی ہے، بلاؤ اسے اور کہو 2-4 روٹیاں ہی ڈال دے۔ پھر خود ہی اسما کو آواز دے کر روٹی پکانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد ابا کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ جیسے انتظار میں تھے۔ ہاں، تم کس کی پڑھائی کی بات کر رہی تھی؟ پڑھائی؟
ہاں میں سوچتی ہوں کہ دونوں کچھ پڑھی لکھی ہوتی تو آج اچھے رشتے مل جاتے، لیکن اتنی مہنگائی میں پڑھائی کا خرچہ نکالنا بہت مشکل تھا۔ اچھا ہے پڑھی لکھی نہیں ہے، اطمینان کا سانس لیتے ہوئے بولے، ورنہ ساری عمر اسی طرح بیٹھی رہ جاتی۔ میں کہاں ان کے لیے پڑھے لکھے لڑکے تلاش کرتا، اور آج کل پڑھے لکھے لڑکوں کا دماغ ساتویں آسمان پر ہوتا ہے۔ سالوں کے پاس نوکری ہو نہ ہو لیکن چھوکری اچھی مانگتے ہیں، تو اپنی لڑکیوں میں عیب کیا ہے؟ ماشاءاللہ اچھی شکل و صورت کی ہیں اور گھرداری بھی جانتی ہیں۔ ہاں وہ بھی یہی کہتا ہے۔ ابا فوراً بول پڑے، کون؟ اماں چونک گئیں۔ کون کیا کہتا ہے؟ توصیف، میری بیگم کا دور پرے کا رشتہ دار ہے۔ ابا نے پہلے اتنا ہی کہا، پھر اماں کی آنکھوں میں سوالیہ نشان دیکھ کر تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگے، میں جانتا ہوں اسے، اچھا شریف لڑکا ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، میرا خیال ہے 10 جماعت پڑھا ہے، البتہ ہاتھ میں ہنر ہے، خوب کما لیتا ہے۔ ایک روز میرے گھر آیا تو بیگم سے کہہ رہا تھا کہ میری شادی کرا دو۔ اس وقت تو مجھے خیال نہیں آیا، کل بیگم نے احساس دلایا کہ تمہاری بھی تو 2 لڑکیاں ہیں۔ تب میں، نہیں فیضی کے ابا، اماں نے ٹوک دیا۔ کیا نہیں؟ ابا اچانک گھرائے، تو اماں صاف یہ نہیں کہہ سکی کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں؟ سوچ کر بولی، مجھے ابھی لڑکیوں کی شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیا ان کی شادی کی عمریں نہیں ہو گئیں؟ بے شک شادی کی عمر ہے، لیکن جب تک میرا فیضی نہیں آ جاتا میں اس گھر میں کوئی خوشی نہیں کروں گی۔ فیضی کا نام لیتے ہی اماں آپ دیدہ ہو گئیں۔ مر کھپ گیا وہ۔ نہیں ایسی بات زبان سے مت نکالو، اماں منت سے بولی۔ چلو میں ایسی بات نہیں کرتا، لیکن تم بھی سن لو کہ میں اس کے انتظار میں لڑکیوں کو بٹھائی نہیں رکھوں گا۔ پھر اٹھتے ہوئے بولے، اب کچھ پیسہ جوڑ رکھو، میں جلد ہی بڑی کی بات پکی کر دوں گا۔ اور پہلی بار اماں نے اپنے لہجے پر کنٹرول نہیں کیا۔ جب بات پکی کر رہے ہو تو پیسہ بھی خود ہی جوڑو، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، ویسے بھی اب مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا، کرنا تو سب تمہیں ہی ہے، میرا یہ احسان کیا کم ہے کہ اچھا رشتہ لا دیا ہے۔ ابا بڑے آرام سے اپنا احسان جتا کر چلے گئے، جبکہ اماں بری طرح تلملا گئی تھی۔ دیکھا اپنے باپ کا احسان، اچھا رشتہ لائے ہیں، اگر ایسا ہی اچھا رشتہ ہے تو وہ کل منہی اپنی بیٹی کیوں نہیں بیاہ دیتی، ہمارے سر کیوں تھوپ رہی ہے؟ بس کریں اماں، وہ تنگ آ کر بولی، نہ اپنا دل جلایا کریں، آپ نے ابا کی باتوں پر دھیان ہی کیوں دیا؟ صاف کہہ دیتی کہ انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کیا خبر تھی، میں تو یہی سمجھی کہ آخر کو باپ ہے، خیال آ گیا ہوگا۔ انہیں کبھی خیال نہیں آئے گا، وہ دکھ سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پیروں سے مشین کو کنارے دھکیلتے ہوئے بولی، شام ہو گئی ہے، بس اب مشین پر مت بیٹھیے گا، اور ہاں اسما نے روٹی پکا لی ہوگی، لے آؤں؟ ابھی تو بھوک نہیں ہے، کھا لیجئے۔ پھر اسما ذرا پڑوس میں جانے کو کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ اس وقت پڑوس میں جانے کی کیا تک ہے؟ مرد گھر پر ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں نے صاف منع کر دیا، ہم کہاں کہیں آتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو دن میں کسی وقت چلی جانا، کام اس وقت ہے، دن میں جا کر کیا کریں گے؟ کیا کام ہے؟ اسما کو ڈرامہ دیکھنا ہے ٹی وی پر، پچھلے ہفتے اتفاق سے پہلی قسط دیکھ لی تھی، اب آگے بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی، پھر اسما کو آتے دیکھ کر بولی، تم اماں کے ساتھ چلی جاؤ۔ چلے نا اماں؟ اسما کو ڈرامے سے دلچسپی تھی۔ اماں اس کا اشتیاق دیکھتے ہوئے نرم پڑ گئیں، نہیں تم دونوں جاؤ لیکن جلدی آ جانا۔ بس اماں ڈرامہ دیکھتے ہی آ جائیں گے۔ چلے اپا، ابھی کافی وقت ہے، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اس نے کہا تو اسما جلدی سے کھانا لے آئی۔ وہ محض اسما کی خاطر چلی آئی تھی، کیونکہ اماں اسے اکیلے کبھی نہ بھیجتی، ورنہ خود اسے ڈرامے وغیرہ، بلکہ ٹی وی ہی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، شاید اس لیے کہ اپنے گھر میں ٹی وی نہیں تھا۔ ابھی ڈرامہ شروع نہیں ہوا تھا، اسی لیے اسما راحیلہ کے ساتھ باتوں میں لگ گئی، جبکہ اسے مجبوراً خود کو ٹی وی کی طرف متوجہ کرنا پڑا۔ پتہ نہیں کون سا پروگرام تھا، ایک خاتون ایسے لوگوں سے انٹرویو کر رہی تھی جو منشیات کے عادی تھے، وہ محض خود کو اطراف سے بے خبر رکھنے کی خاطر ٹی وی کی طرف متوجہ تھی، لیکن اچانک اسے پوری جان سے متوجہ ہونا پڑا، کیونکہ اسکرین پر نظر آنے والا چہرہ فیضی کا تھا، اس کے اپنے بھائی کا، جو خاتون کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا، میں چھوٹا تھا، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی اور ہمیں لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا تھا میں اپنی ماں بہنوں کا سہارا بنوں گا، لیکن کہیں قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ وہ اس وقت بھی پوری طرح ہوش میں نہیں تھا، پھر بھی بولتے ہوئے اس کے اندر کا دکھ اور شکستگی صرف وہی محسوس کر سکتی تھی، اور وہ پوری شدتوں کے ساتھ محسوس کر رہی تھی، آنکھوں میں چھائی دھند ہتھیلیوں سے صاف کر کے اس کے آس پاس دیکھ کر یہ جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کہاں کھڑا ہے، لیکن اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور اتنی سی دیر میں خاتون کسی اور طرف نکل گئیں۔ اس کا بس نہیں چلا کہ فیضی کو دوبارہ سامنے لے آئے،
انتہائی بے بسی سے اسما کی طرف دیکھا۔ وہ باتوں میں مصروف تھی، تب وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسما میں جا رہی ہوں۔ کیوں اپا؟ اسما حیران ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھو، ڈرامہ دیکھ کر آنا، لیکن اس طرح تو اماں ناراض ہوں گی۔ نہیں، میں نے سمجھا لوں گی۔ آپ کیوں جا رہی ہیں؟ راہیلہ نے پوچھا۔ مجھے کچھ کام ہے، پھر آؤں گی۔ وہ جلدی سے باہر نکل آئی اور اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی بھاگ کر اماں سے لپٹ گئی۔ آنسو، آپ ہی آپ پلکوں کے بند توڑ کر رخساروں پر ڈھلک آئے تھے۔ پتہ نہیں بھائی کو دیکھ کر خوشی کے تھے یا اس کی حالت پر دکھ کے۔ اماں پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ اسما کہاں ہے؟ بیٹھ جائیں اماں، میں بتاتی ہوں۔ اس نے اماں کو بٹھایا، پھر خود بیٹھی اور ان کے گرد بازوؤں کا حلقہ بناتے ہوئے بولی، میں نے ابھی ابھی فیضی کو دیکھا ہے۔ کہاں ہے؟ اماں بے چین ہو گئیں۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ میری بات سنیں۔ وہ انہیں بازوؤں میں جکڑ کر بولی، وہ یہاں نہیں ہے، میں نے اسے ٹی وی پر دیکھا ہے۔ ارے میرا بچہ اتنا بڑا آدمی بن گیا! ہائے رے اماں کی نادانی! وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں اماں، وہ تو عام آدمی بھی نہیں رہا، کچھ اور بن گیا ہے وہ۔ کیا بن گیا ہے؟ اور یہ تو اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ اماں کو خبر نہیں تھی، آنسو ان کے بھی چھلک رہے تھے۔ اور کیا کروں؟ آپ دیکھتی ہیں اس کی حالت، نشہ کرنے لگا ہے وہ، اور پتہ نہیں کہاں رہتا ہے۔ اماں ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھے گئیں، تب خود پر قابو پا کر وہ انہیں ساری بات سمجھا کر بولی، اماں اگر ہم اس کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ کبھی وہ خود آ جائے گا تو وہ کبھی نہیں آئے گا۔ جس بری لت کا وہ شکار ہو گیا ہے اس نے اس سے گھر کا احساس بھی چھین لیا ہے، ہمیں خود اسے تلاش کرنا ہوگا۔ اماں اور اگر دیر ہو گئی تو ہم اسے تلاش بھی نہیں کر سکیں گے۔ کون جائے گا اسے تلاش کرنے؟ تمہارا باپ تو ہم پر یہ احسان کبھی نہیں کرے گا۔ ابا کا نام مت لے اماں، انہی کی وجہ سے تو وہ اس حال کو پہنچا ہے۔ ہاں، ایک ہی نقطے پر نظریں مرکوز کیے اماں کا انداز مسلسل سوچتا ہوا سا تھا۔ انتہائی بے بسی سے بولی، میں کیا کروں، کس سے کہوں کہ میرے فیضی کو ڈھونڈ کر لا دے؟ اسی وقت اسما آ گئی، صورتحال سے یکسر انجان آتے ہی بولی، تم کیوں آ گئی تھی آپا؟ اتنا اچھا ڈرامہ! دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے اسے پاس بٹھا کر ساری تفصیل بتائی تو وہ چیخ پڑی، تم نے مجھے نہیں بتایا آپا، میں فیضی بھائی کو دیکھتی۔ تمہیں یقین ہے وہ فیضی بھائی تھے؟ میرا مطلب ہے وہ فیضی ہی تھا، بالکل نہیں بدلا۔ میں اس کا چہرہ بھول سکتی ہوں، میرے دل پر نقش ہے۔ کیسے ڈھونڈے اسے؟ یہ سوال بار بار تینوں کے لبوں پر آتا اور جواب سوچتے سوچتے کتنی رات بیت گئی۔ آخر اس نے اماں کو لٹا دیا اور خود اسما کے ساتھ دوسری چارپائی پر آ گئی۔ اس رات اماں ایک پل کے لیے نہیں سوئیں اور وہ بھی انہیں کروٹیں بدلتے اور کبھی اٹھ کر بیٹھتے دیکھتی رہی تھی۔ جب تک اس کی کوئی خبر نہیں تھی صبر تھا، اور خبر ملنے کے ساتھ ہی صبر رخصت ہو گیا تھا۔ صبح اذان کی آواز پر اماں کے ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئی، ان کے ساتھ نماز پڑھی اور جب جائے نماز سے اٹھنے لگی تو اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں پڑھایا تھا کہ کسی بھی مشکل وقت میں میری طرح رو دھو کر بیٹھ رہو۔ کیا تم کچھ نہیں کر سکتی؟ میں؟ ہاں تم ڈھونڈ لاؤ میرے فیضی کو، میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں، گھر سے نکل کر دیکھو، پتہ کرو اس کا وہ کہاں ہے۔ لیکن اماں میں کسے پتہ کروں، میں یہ سب نہیں جانتی۔ اماں ناسمجھ بچے کی طرح ضد کرنے لگی، مجھے میرا فیضی چاہیے، بہت صبر کیا ہے میں نے، اب مزید صبر نہیں کر سکتی۔ آپ روئیں مت اماں، میں سوچوں گی، میرا مطلب ہے کوشش کروں گی، لیکن آپ وعدہ کریں اس طرح خود کو ہلکان نہیں کریں گی، رات بھر جاگتی رہی ہیں ایسے تو بیمار پڑ جائیں گی۔ پھر آہستگی سے ان کے ہاتھ ہٹا کر کھڑی ہو گئی، میں ناشتہ لا رہی ہوں، اس کے بعد آپ آرام سے سو جائیے گا، جب اٹھیں گی تب میں آپ سے بات کروں گی۔ وہ کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی، لیکن اس کا ذہن مسلسل اماں کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے فیضی کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری اس پر سوچ سمجھ کر ڈالی تھی یا یوں ہی ہر طرف سے مایوس ہو کر اس سے کہہ بیٹھی تھی۔ وہ بہرحال خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ جن حالات میں اماں نے اسے تعلیم دلائی تھی وہ تو خود اماں بھی جانتی تھی۔ اسکول کالج جاتے ہوئے ہمیشہ ابا کا خوف ساتھ رہا، کہیں انہیں خبر نہ ہو جائے۔ اسی خوف کی بدولت وہ بس ضروری کلاسیں اٹینڈ کرتی اور گھر آ جاتی۔ گھر میں اماں بھی اس کی واپسی تک پریشان ہی رہتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا وہ اور اسما کالج گئی ہوتی اور پیچھے سے ابا آ گئے اور اماں کے پاس ایک ہی جواز تھا، سلائی کے کپڑے لینے گئی ہیں یا دینے کے لیے گئی ہیں۔ یہ ایک معقول جواز تھا جس سے ابا مطمئن ہو جاتے تھے۔ پھر یہ بھی غنیمت تھا کہ دن میں ابا کبھی زیادہ دیر تک اماں کے پاس نہیں بیٹھے۔ بہرحال ابھی جس طرح اماں نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں پڑھایا کہ مشکل وقت میں رو دھو کر بیٹھ رہو، تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ اسی طرح الجھتی ہوئی ناشتہ لے کر اماں کے پاس آئی اور ان کے نہ کرنے کے باوجود زبردستی انہیں کھلایا، چائے پلائی
اور پھر زبردستی انہیں لٹا بھی دیا۔ پھر اس وقت تک بیٹھی آہستہ آہستہ ان کا سر دباتی رہی جب تک وہ سو نہ گئیں۔ اس کے بعد اسما کو اٹھا کر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ اماں کو نہیں اٹھایا۔ اسما منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آئی تو پوچھنے لگی، انہیں میں نے ناشتہ کرا کے زبردستی سلا دیا ہے، رات بھر جاگتی رہی ہیں۔ کیوں؟ اسما کو غالباً یاد نہیں تھا، بس وہ فیضی کا سن کر۔ ہاں، اسما کو فوراً خیال آیا، ویسے آپا تم نے اماں کو بتا کر اچھا نہیں کیا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیکن کیا کرتی، اس وقت مجھے خود پر اختیار ہی نہیں رہا تھا۔ اور اب اماں کو دیکھو، مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں فیضی کو ڈھونڈ لاؤں۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ تو اور کسے کہیں گی؟ اسما بجائے اس کی پریشانی محسوس کرنے کے اماں کی تائید میں بولی تو وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی، پھر بگڑ کر کہنے لگی، تم بھی کمال کرتی ہو، یعنی اب میں گلی گلی پھر کر فیضی فیضی پکارتی پھروں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، اس کے بگڑنے پر اسما دھیمی آواز میں بولی۔ پھر تمہارا کیا مطلب ہے؟ اماں کیا چاہتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، اسما منہ پھلا کر بولی تو وہ نرم پڑ گئی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی چھوٹا سا شہر ہے جو میں… وہ اچانک کسی خیال کے تحت خاموش ہو کر سوچنے لگی، پھر ایک دم اسما کا بازو ہلا کر بولی، ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے اسما، اخبار میں اشتہار دیا جائے۔ ہاں، اسما نے فوراً تائید کی، لیکن وہ خود ہی مایوس ہو گئی۔ نہیں، بیکار ہے، اس نے تو کبھی اخبار دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور لوگ تو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اسے یہاں چھوڑ جائے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، کیا نہیں، ہم اس کی تصویر کہاں سے لیں گے جو اشتہار پر لگوائیں گے؟ ذہن سوچنے پر آمادہ ہوا تو سارا دن میں اس نے کتنی ہی باتیں سوچ ڈالیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر وہ مکمل طور پر مطمئن ہو جاتی اور پھر اس پر عمل کرنے کا سوچتی۔ اماں کو البتہ اس نے اطمینان دلا دیا تھا کہ وہ جلد ہی کچھ کر لے گی۔ رات کے آخری پہر اسے امید کی ہلکی سی کرن نظر آئی تھی۔ اس کے بعد وہ اطمینان سے سو گئی، اور اس رات کی سحر جب ہوئی تو وہ ایک عزم کے ساتھ اٹھی تھی۔ کافی مراحل سے گزرنے کے بعد وہ اس شخص تک پہنچی تھی جس کا نام وقار عالم تھا، اور کیونکہ زندگی میں پہلی بار وہ کسی اجنبی کے سامنے بیٹھی تھی، اس لیے بے حد نروس ہو رہی تھی۔ ویسے بھی وہ کوئی بولڈ لڑکی نہیں تھی، وقار عالم کے سامنے بیٹھ تو گئی تھی لیکن کچھ بول نہیں سکی۔ جی بی بی، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ جی، وہ سمجھی نہیں۔ اچھا، تو آپ کا شوق آپ کو یہاں تک لایا ہے۔ وہ ریوالونگ چیئر کی پشت سے سر ٹکا کر بغور اسے دیکھنے لگا، تو وہ جو ایک تو اس کی بات بالکل نہیں سمجھی تھی، دوسرے اس کے اس طرح دیکھنے سے مزید نروس ہوئی۔ نام؟ اس نے جیسے انٹرویو کا آغاز کیا۔ صبا، نور الصبا۔ پڑھتی ہیں؟ جی، بی اے فائنل ایئر۔ گڈ، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب پڑھی لکھی لڑکیاں اس طرف آتی ہیں۔ کالج میں کبھی کوئی ڈرامہ وغیرہ کیا؟ نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، جب آپ کو شوق ہے تو آپ کام بھی کر لیں گی۔ ویسے تو مجھے آپ کا چہرہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، بلکہ خاصا اٹریکٹیو ہے۔ پھر بھی کچھ فوٹوگرافز۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ الجھ کر بولی۔ میں آپ کے پاس ایک کام سے آئی ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ میرا اشتہار پڑھ کر نہیں آئیں؟ کیسا اشتہار؟ یہ… اس نے اخبار اس کے سامنے رکھ کر ایک جگہ انگلی رکھ دی تو وہ دیکھنے لگی۔ اوپر ہی لکھا تھا، ٹی وی ڈرامے کے لیے نئے چہروں کی ضرورت۔ نہیں، وہ فوراً بولی، میں یہ اشتہار دیکھ کر نہیں آئی۔ پھر وہ کچھ حیران ہو کر سیدھا ہو بیٹھا۔ میں تو صرف یہ معلوم کرنے آئی ہوں کہ پرسوں جو منشیات سے متعلق پروگرام دکھایا گیا تھا، اس کے پروڈیوسر آپ ہیں نا؟ آپ کو وہ پروگرام پسند نہیں آیا؟ میں پروگرام پر تبصرہ کرنے نہیں آئی، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ آپ نے کہاں ریکارڈ کیا تھا، اور اس میں جن لوگوں کو دکھایا گیا وہ کہاں ہیں۔ اسے اپنی آمد کا مقصد بتانے میں بڑی دقت پیش آ رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، اس نے پہلے بڑے آرام سے لا علمی کا اظہار کیا، پھر سوچ کر بولا، اصل میں آؤٹ ڈور ریکارڈنگ میرے اسسٹنٹ نے کی تھی، اور یہ کوئی 2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ آپ ان سے معلوم کر کے بتائیں۔ سوری، وہ تو اس وقت یہاں نہیں ہیں، کراچی سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس نے معذرت کرتے ہوئے بتایا۔ تو وہ ایک پل کو مایوس ہوئی، پھر پوچھنے لگی، کب تک آئیں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، 2 ہفتے یا 2 مہینے؟ 2 مہینے؟ اب اس کی مایوسی محسوس کی جانے والی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ جب آئی تھی تو بے حد نروس تھی، پھر اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کبھی حیران ہوئی، کبھی الجھنے لگی، اور اب مایوس نظر آ رہی تھی۔ ایک ہی وقت میں اتنے روپ سامنے آئے تھے، بس ایک باقی تھا کہ وہ بے اختیار ہنس دے، اور محض یہی دیکھنے کی خاطر گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کیوں معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے اس جگہ یا ان لوگوں کے بارے میں۔ جی، وہ ذرا سا سٹ پٹائی، پھر اسے دیکھ کر سوچا کہ کیا اسے اصل بات بتا دینی چاہیے، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ قدرے جھجک کر بولی، ان لوگوں میں میرا بھائی بھی تھا،
اور ہم بہت دنوں سے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ ویری سیڈ۔ وہ کیسے اس بری لعنت کا شکار ہوا؟ میں نہیں جانتی، پلیز اگر آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر دیں تو میں اس تک پہنچ سکتی ہوں اور پھر اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں آپ عاجزی سمٹ آئی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جیسے ہی میرا اسسٹنٹ آئے گا میں اسے معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ شکریہ۔ کس بات کا؟ وہ ذرا سا مسکرایا اور اس کے سر جھکانے پر بولا، بہرحال آپ بالکل فکر نہ کریں اور یہ بتائیں کہ کیا پئیں گی؟ کچھ نہیں، میں اب چلوں گی۔ نہیں بھئی، ایسے تو آپ نہیں جا سکتی، میں چائے منگواتا ہوں۔ پلیز نہیں۔ ارے آپ چائے پیتی نہیں یا اس وقت خواہش نہیں؟ چلیے نیکسٹ ٹائم سے ہی میں انتظار کروں گا۔ جی کیا مجھے دوبارہ بھی آنا پڑے گا؟ دوبارہ آنے کا سوچ کر پریشان ہو گئی۔ کوئی پرابلم ہے؟ وہ فوراً پوچھنے لگا اور وہ گھر کی پرابلم گول کر گئی۔ البتہ گیٹ سے اس کے کمرے تک آنے میں جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ کہہ گئی تو وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری، اصل میں ہر کسی کو ٹی وی اسٹیشن میں آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح بہت مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال آپ جب دوبارہ آئیں تو میرا نام لے کر کہہ دیجیے گا کہ میں نے آپ کو بلایا ہے۔ اور میں کب آؤں؟ کب؟ وہ سوچنے لگا، پھر جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، 2-3 روز بعد مجھے فون کر لیجیے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ شکریہ۔ وہ اس کے ہاتھ سے کارڈ لے کر باہر نکل آئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو اماں بڑی شدت سے اس کی منتظر تھیں، بلکہ جیسے انہیں یقین ہو کہ وہ اسی وقت فیضی کو ساتھ لے کر آئے گی۔ بے قراری سے اس کے پیچھے نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھنے لگی، کہاں ہے فیضی؟ اماں وہ ان کے قریب ہی ڈھہ گئی اور ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی، آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے وہ گھر سے باہر ہی کھڑا ہو اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آؤں گی۔ کچھ پتہ چلا؟ ہاں پتہ چل جائے گا، لیکن کچھ وقت لگے گا۔ بس آپ دعا کریں وہ کسی اور طرف نہ نکل جائے، ورنہ یہ ساری کوشش بیکار جائے گی۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی، اسما کہاں ہے؟ اندر ہوگی، ابھی تمہارے ابا آئے تھے۔ اماں نے اسما کے ساتھ ساتھ ابا کے بارے میں بھی بتایا۔ پھر کیا عادت کے مطابق بگ جھک کر چلے گئے؟ میرا پوچھ رہے تھے؟ ہاں میں نے کہہ دیا کہ سلائی کے کپڑے لینے گئی ہے، بس اسی پر بگڑ گئے۔ اکیلی کیوں گئی ہے؟ اسما کو ساتھ لے جاتی۔ پھر خواہ مخواہ اسما کو ڈانٹنے لگے۔ اسما کو؟ وہ فوراً اٹھ کر اندر آئی اور اسما کو روتے دیکھ کر اسے بے حد دکھ ہوا۔ چادر ایک طرف پھینک کر اس کے پاس بیٹھی اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ بے وقوف ہو تم، پتہ تو ہے ابا کی عادت کا، کوئی بات نہ ہو تب بھی ڈانٹتے ضرور ہیں۔ آج میں نہیں تھی تو تم پر بس چل گیا۔ وہ کیا یہاں صرف ڈانٹنے آتے ہیں؟ ہاں، اس گھر کا غصہ بھی یہاں آ کر نکالتے ہیں، میرا خیال ہے۔ وہاں ان کا بس نہیں چلتا۔ خیر چھوڑو، جاؤ اٹھ کر ہاتھ منہ دھو اور اگر چائے بھی بنا دو تو بڑی مہربانی ہوگی، بہت تھک گئی ہوں۔ ارے اپا کچھ پتہ چلا؟ اسما رونا بھول کر پوچھنے لگی۔ ابھی تو نہیں لیکن پتہ چل جائے گا۔ گئی کہاں تھی تم؟ پہلے چائے لے آؤ پھر تفصیل سے بتاؤں گی، ابھی لاتی ہوں۔ اسما اٹھ کر چلی گئی تو وہ کمر سیدھی کرنے کی گھر سے لیٹی اور اپنی اس کوشش کے بارے میں سوچتے ہوئے اچانک خود پر حیران ہونے لگی کہ کس طرح اس میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی تھی کہ راستے میں کسی مقام پر وہ گھبرائی نہیں تھی۔ بس وہ کار عالم کے سامنے بیٹھتے ہوئے تھوڑی نروس ہو گئی تھی، شاید اس لیے کہ پہلی بار کسی مرد سے بات کر رہی تھی اور وہ وقار عالم وہ اس کے بارے میں سوچنے جا رہی تھی کہ اسما چائے لے کر آ گئی۔ لو آپا چائے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ بیٹھی اور اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ ہاں اب بتاؤ۔ اسما کی بے قراری پر وہ ذرا سا مسکرائی۔ کیا بتاؤں؟ پھر خود ہی بتانے لگی۔ اس روز جس روز پروگرام میں فیضی کو دیکھا تھا نا، تو میں اسی پروگرام کے پروڈیوسر کا پتہ کرتی ہوئی سیدھی ٹی وی اسٹیشن چلی گئی تھی، کیونکہ میری سمجھ میں یہی آیا تھا کہ بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے اسی بندے سے معلوم کر لیا جائے کہ اس نے وہ پروگرام کہاں ریکارڈ کیا تھا۔ پھر میرا مطلب ہے کیا تم ٹی وی اسٹیشن پہنچ گئیں؟ ہاں، اور وقار عالم سے بھی ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ دنوں میں معلوم کر کے بتائے گا، کیونکہ وہ پروگرام اس کے اسسٹنٹ نے ریکارڈ کیا تھا اور وہ ان دنوں کراچی سے باہر ہے۔ کیسا ہے؟ اس کی بات سن کر اسما اشتیاق سے پوچھنے لگی، کون؟ ٹی وی اسٹیشن۔ وہ بے ساختہ ہنسی کیونکہ اسے وقار عالم کا خیال آیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہاں اور لوگ بھی تو ہوں گے، میرا مطلب ہے فنکار لوگ۔ میں کہاں ٹی وی دیکھتی ہوں، اگر کوئی سامنے آیا بھی ہوگا تو مجھے نہیں پتا۔ البتہ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، وہ سوچ کر محظوظ ہوتے ہوئے بولی، مجھے دیکھ کر پہلے وقار عالم یہ سمجھا میں ڈرامے میں کام کرنے کے شوق میں آئی ہوں اور باقاعدہ میرا انٹرویو لینے لگا۔ اس وقت تو میں بھی بہت نروس ہو گئی تھی۔ بہرحال اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ میں صحیح آدمی کے پاس پہنچ گئی۔ اب دعا کرو اسی طرح فیضی کے پاس بھی پہنچ جاؤں، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ وقار عالم بتا رہا تھا وہ پروگرام 2 مہینے پہلے ریکارڈ ہوا تھا۔ 2 مہینے تو بہت ہوتے ہیں آپا، کیا فیضی بھائی اب تک وہیں ہوں گے؟
क्या पता, वैसे भी तुम अम्मा को मत बताना। मुझसे भी गलती हुई जो इधर फैजी को देखा और उधर आकर उन्हें बता दिया। अब तो उनसे किसी तरह सब्र नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद भी उन्होंने तुम्हारी वापसी का इंतजार शुरू कर दिया था। इतनी मुश्किल से मैं उन्हें इधर उधर की बातों में बहला सकी। फिर अब्बा आ गए तो कुछ देर यूं उनका ध्यान बट गया। मेरा ख्याल है पका रही हैं। आओ, उनके पास चलकर बैठे। तुम जाओ, मैं अभी लेटूंगी। थक गई हो? नहीं, बस जरा जहन को आराम देना चाहती हूँ। वो तकिया सीधा करके दोबारा लेट गई और अपने तेई हर ख्याल से दामन छुड़ाकर आंखें बंद कर ली। 3 दिन उसने बड़ी मुश्किल से गुजारे। मुश्किल से यूं कि अम्मा उठते बैठते पूछती थी, कब जाओगी फैजी का पता करने? अब वो क्या करती? वकार आलम ने ही 2-3 रोज बाद फोन करने को कहा था। इससे पहले तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। बहरहाल 3 रोज बाद जब उसने करीबी पीसीओ से जाकर उसे फोन किया तो उसने उसी वक्त उसे आने के लिए कहा। वो यही समझी उसने सारी मालूमात हासिल कर ली होंगी। उसने अस्मा को समझाकर घर भेज दिया और खुद स्टॉप पर आ गई। अभी उसे खड़े कुछ ही देर हुई थी कि एक स्कूटर उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। वो फौरन पीछे हटी और बेहद नागवारी से उसे देखा। इसके बावजूद वो मुस्कुराकर बोला, कहाँ जा रही हैं आप? आइए, मैं छोड़ दूंगा। वो अनसुनी करके दूसरी तरफ देखने लगी तो वो कहने लगा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं नजीब अहमद हूँ। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन देखा यूं जैसे कह रही हो मैं किसी नजीब वजीब को नहीं जानती। वाकई आप मुझे नहीं जानती? वो बरमला हैरत का इजहार करते हुए बोला, हम ना तो एक माँ की औलाद हैं और ना एक बाप की, फिर भी हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। क्या मतलब है आपका? वो तड़क कर बोली, मतलब ये है कि आपके अब्बा मेरी अम्मी के शोहर नामदार हैं। अच्छा, तो आप नजीब अहमद हैं, उस औरत के बेटे जो... प्लीज। वो हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक गया। इसमें कसूर हम में से किसी का नहीं, फिर हम क्यों उलझें? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपसे उलझने की। वो बस को आते देखकर उधर मतवज्जो हो गई। आइए, मैं आपको छोड़ दूंगा जहाँ कहीं भी जाना है। शुक्रिया। वह जल्दी से बस में सवार हो गई, लेकिन अब उसे ये परेशानी लाहक हो गई थी, अगर नजीब ने अब्बा को बता दिया तो एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर लाख उसने खुद को बहलाना चाहा, 100 तरह के बहाने सोचे, लेकिन किसी तरह भी इस नई परेशानी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकी। जब वकार आलम के सामने बैठी तो वो पहली नज़र में भांप गया। वो कुछ अपसेट सी है। क्या आज भी मेरे कमरे तक आने में कोई दुश्वारी हुई? दुश्वारी तो हर कदम पर है, उसने सोचा और उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया। पहले चाय, वो मुस्कुराकर बोला और मुलाजिम को बुलाकर चाय के लिए कहा। फिर पता नहीं इरादतन या गैर इरादी तौर पर उसे देखे गया तो अपनी जगह पहलू बदल कर बोली, आपने मालूम कर लिया क्या? मेरे भाई के बारे में? हाँ, मालूम हो जाएगा। अभी तो मेरा असिस्टेंट आया नहीं, जैसे ही वो आएगा मैं... फिर आपने मुझे क्यों बुलाया है? वो बेख्तियार टोक गई। मेरा मतलब है, जब कुछ मालूम ही नहीं हुआ तो चाय पीजिए। मुलाजिम के आने पर वो ट्रे उसके सामने करते हुए बोला। उसका दिल चाहा चुपचाप उठकर चली जाए, लेकिन इसमें नुकसान उसी का था। वह मुश्किल खुद को समझाकर चाय पीने लगी। आप शायद खफा हो गई। वो बगौर उसे देख रहा था। नहीं, चलिए तो पहले अपना मूड ठीक करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त भी मैंने यूं ही आपको नहीं बुलाया। जी। उसे सिर्फ फैजी का ख्याल आ सकता था और इसी ख्याल के तहत वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। हाँ, तो नूरुस्सबा ही नाम बताया था ना आपने अपना? जी। जी, तो सबा, ऐसा है कि मुझे अपने ड्रामे के लिए लड़की की तलाश थी। मैंने इसलिए कहा कि अब वो मेरे सामने बैठी है। इसकी जगह अगर कोई शौकीन लड़की होती तो यकीनन उछल पड़ती, और गालिबन उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि वो उन लड़कियों में से नहीं है। इसलिए उसका अंदाज खुशखबरी देने वाला नहीं था, बल्कि कुछ झिझकता हुआ सा था। फिर भी नज़रें उस पर से नहीं हटा सका, जो सन्नाटे में आ गई थी। कदरे तवक्कुफ के बाद कहने लगा, एक्टिंग कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। फिर ये देखें कि... प्लीज़। वो टोक गई। मुझे ये सब मत बताएं, मेरे लिए ये कतई नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? एक्टिंग करना या... वो कसदन खामोश होकर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा तो उसे कहना पड़ा, मेरा माहौल मुझे घर से निकलने की इजाज़त भी नहीं देता। मैं सिर्फ अपने भाई की खातिर निकलने पर मजबूर हुई हूँ। किसी न किसी की खातिर इंसान को पाबंदियाँ तोड़नी ही पड़ती हैं, और कभी उसके बरक्स भी होता है। यानी कभी कभी इंसान खुद को पाबंद करने पर मजबूर हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने घर से और माहौल से बगावत करें, लेकिन तज्जिया ज़रूर करें। आप पढ़ी लिखी हैं, कितना अरसा इस माहौल में मुक़ीद रह सकेंगी? फिर ये भी तो हो सकता है कल को हालात आपको मुलाजमत करने पर मजबूर करें। उस वक्त भी तो आप घर से निकलेंगी। तो क्या ये ज़रूरी है कि हालात के मजबूर करने पर ही कुछ किया जाए? उससे पहले क्यों नहीं?
उसके खामोश रहने पर पूछने लगा, कौन कौन है आपके घर में? मेरी वालदा और छोटी बहन। वालिद नहीं हैं लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते। फिर क्या मुश्किल है? आप नहीं समझ सकेंगे। फिर फौरन खड़ी हो गई। मैं अब चलूंगी, आप प्लीज़ जल्दी मुझे मालूम करके बताइएगा। मेरी वालदा बहुत परेशान है। 1 मिनट आप बैठ जाएं। वो बैठी नहीं लेकिन खड़े रहने का अंदाज भी यूं था जैसे उसकी बात सुनकर जाएगी। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता सबा, लेकिन आप सोचिएगा ज़रूर, वरना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपके बाद किसी और का निगाहों में समाना शायद मुमकिन ना हो। अरे! उसे जैसे किसी ने बहुत नरमी से उठाकर हवा में मुअल्लक कर दिया हो। उसका ख़्याल, बल्कि उसे यकीन था कि उसकी ज़िंदगी फ़कत एक जुमले में वाज़ेह होकर ख़त्म हो जाएगी। यानी वो पैदा हुई, उसने दुःख झेले और वो मर गई। इससे हटकर तो कभी कोई तसव्वुर नहीं था। हर पल सहमा हुआ दिल ये तो सोच सकता था कि हर दूसरे कदम पर बिखरे खारों से दामन कैसे बचाना है, लेकिन गुलों का तो कहीं तसव्वुर नहीं था। इन खारों के दरमियान अचानक कभी कोई कली भी खिल सकती है। ये ख्याल अगर कभी पहले आया होता तो शायद उसकी ज़िंदगी इस तरह ना गुजर रही होती। वो बहुत खामोशी से उसे देख रही थी और वो कहने लगा, बैठ जाएं प्लीज़ और मेरी बात सुनें। मैं आपको कोई गलत मशवरा नहीं दे रहा। वैसे तो आपको खुद सोचना चाहिए कि जब आपके वालिद भी आपके साथ नहीं रहते, भाई का हाल भी अच्छा नहीं है, तो ज़ाहिर है अब तक आपकी वालदा ही मुशक्कत करती रही होंगी। फिर जिन हालात में उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, तो इसका कोई मकसद तो होगा। कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगा, तो क्या अब आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपनी वालदा के लिए कुछ करें, उन्हें आराम पहुँचाएँ? ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ऑफ़र कबूल कर लें, और भी बहुत रास्ते हैं। मेरी बात याद रखें, कुछ ना करने से करना बहुत बेहतर है। यूँ तो ज़िंदगी को हर हाल में गुज़रना ही है, चाहे आप हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएँ, तब भी गुज़र जाएगी। मेरी बात समझ रही हैं ना? जवाब में वो एक गहरी सांस ले सकी और जाने लगी कि उसने पुकार लिया, सबा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। उसने रुक कर उसकी बात सुनी और पलट कर देखे बगैर बाहर निकल आई। ये तो नहीं था कि वो घर से पहली बार निकली हो, लेकिन इस वक्त हकीकतन उसे यूं लग रहा था जैसे बाहर की दुनिया को वो पहली बार देख रही हो। चीखती चिंगाड़ती गाड़ियां, लोगों का बेपनाह हजूम। वो एक एक चेहरे को गौर से देखती रही, और वो जो ये समझती थी कि उसके अलावा बाकी सब लोग बहुत बेफिक्रे और बहुत खुश रहते होंगे, तो उसे किसी चेहरे पर ये दोनों चीज़ें एक साथ नजर नहीं आईं। खुशी के साथ फ़िक्र और फ़िक्र के साथ खुशी। तब उसकी समझ में आया कि इस अफ़रा-तफ़री के दौर में खुशी मिलती नहीं बल्कि हासिल की जाती है। जैसे कि हर दूसरा शख़्स उसे किसी न किसी खोज में नज़र आ रहा था। गोया ये सब लोग हालात के ताबे होकर नहीं बैठ रहे, बल्कि उन्हें शिकस्त देने की बेसात भर कोशिश तो कर रहे हैं। और मैं क्या कर रही हूँ? बकिया तमाम रास्ता वो यही सोचती आई। हर पल अब्बा का खौफ, हर बात में ये धड़का कि कहीं अब्बा को पता ना चल जाए। आखिर क्यों? अब्बा हमारे लिए करते ही क्या हैं? उनके ताबे होकर तो हम जब रहें जब वो हमारी ज़रूरियात का ख्याल रख रहे होते। अपनी सारी कमाई तो उस दूसरी बीवी के हाथ पर रखते हैं और हमारे हिस्से में सिर्फ उनकी झिड़कियाँ आती हैं। बेचारी अम्मा मशीन के साथ मशीन हो गई हैं। अगर आज किसी वजह से वो सिलाई बंद कर दें या खुदा न खास्ता बीमार हो जाएं, तो अब्बा तो एक वक्त भी पूछने नहीं आएंगे। मेरे खुदा, ये सारी बातें मैंने पहले क्यों ना सोची। वो खुद पर हैरान होते हुए घर में दाखिल हुई तो अब्बा सामने ही खड़े थे। लम्हा भर को उसके कदम वहीं जम गए और खौफ की एक शदीद लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। लेकिन फौरन ही वो संभल भी गई। कहाँ गई थी? अब्बा का लहजा हमेशा से ज्यादा करख्त था। इसके बावजूद वो नजरअंदाज करते हुए बड़े आराम से बोली, काम से गई थी। किस काम से? उसने एक नज़र अम्मा के जर्द पड़ते चेहरे को देखा, फिर उसी इत्मीनान से बोली, 100 तरह के काम होते हैं अब्बा, और यहाँ हमारे कोई नौकर नहीं खड़े हुए जो हर काम कर देंगे। इससे ज्यादा वो उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए फौरन अंदर चली आई। और फिर जाहिर है अब्बा का गुस्सा अम्मा की तरफ मुंतकिल होना था, और वो अगर हमेशा की तरह यूं ही बेसुरोपा बातें करते और चीखते चिल्लाते तो वो सुनकर भी चुप बैठी रहती। लेकिन उनकी एक बात कि अब लड़कियों को आवारगी सिखा रही हो, उसे सुनकर वो कमरे से निकल आईं। बस करें अब्बा, माँ का सिखाया हुआ सबक ये है कि हम आज तक आपके सामने खामोश रहे, तो मेरे सामने जुबान चलाओगी? अब्बा उस पर चीखे। मैं जुबान नहीं चला रही, लेकिन ये जरूर पूछूंगी कि आखिर आप किस हिसाब में हम पर रोब जमाने आते हैं? क्या दे रहे हैं आप हमें? और अगर हम खुद अपने लिए कुछ करते हैं तो वो भी आपको गवारा नहीं। आखिर क्या चाहते हैं आप? कि हम भूख और इफलास से मर जाएं? देख रही हो इसे? अब्बा को आईना नजर आने लगा तो अम्मा पर गरजे, और अम्मा शायद लाशौरी तौर पर मुंतजिर थीं कि कोई उनका साथ देने वाला हो तो वो अब्बा की ज्यादतियों पर एहतजाज कर सके।
ایک نظر بیٹی کو دیکھا، پھر بڑے آرام سے بولی، غلط تو نہیں کہہ رہی یہ؟ کیا تمہاری یہ جرت کہ ابا جارحانہ انداز میں اماں کی طرف بڑھے تو وہ بھاگ کر ان کے سامنے آ گئی۔ یہیں رک جائیں ابا، اماں کو ہاتھ مت لگائیے گا، تم ہٹ جاؤ۔ نہیں، آپ اپنے گھر جائیں۔ اس کی آواز آہستہ ضرور تھی، لیکن لہجہ ایسا تھا کہ ابا بھی ٹھٹک گئے۔ بس نہیں چلا تو پلٹ کر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولے، یہ بھی میرا گھر ہے، بے شک آپ کا گھر ہے، اور ہم آپ کو آنے سے منع نہیں کر رہے، ضرور آئیں لیکن طریقے سے۔ پھر پلٹ کر اماں سے بولی، آپ جائیں اماں، آرام کریں، ہر وقت مشین پر بیٹھی رہتی ہیں، بس اب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کام کرنے کی۔ کام نہیں کرے گی تو اپنا اور تمہارا پیٹ کہاں سے بھرے گی؟ یہ بات ابا کہہ رہے تھے۔ اسے بے حد دکھ ہوا، پھر بھی فوراً پلٹ کر جواب دیا، میں جو ہوں میں کروں گی کام، اور مشین پر بیٹھ کر نہیں، بلکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نوکری کروں گی، ورنہ پھر میرے پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ جو میں بھی اماں کی طرح گھٹ گھٹ کر زندگی گزار دوں۔ اس کے لہجے کے اعتماد اور یقین نے ابا کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا، پھر بھی سوالیہ نظروں سے اماں کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ اندر جا چکی تھی۔ تب بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، میں جانتا تھا تمہاری ماں اپنی منمانی ضرور کرے گی، اب خود ہی بھگتے گی۔ اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور ان کے جاتے ہی سر جھٹک کر اماں کے پاس جانے لگی کہ اسما کا خیال آیا تو پہلے اس کے پاس آ گئی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ سنو اسما، اگر تم رو رہی ہو تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، وہ دور ہی سے اسے مخاطب کر کے بولی، تو اسما فوراً سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ ایمان سے آپا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابا چلے گئے کیا؟ ہاں، واقعی میں تو سمجھی تھی وہ ہمارا حشر نشر کر دیں گے، اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر اپنا بکس کھول کر اس میں جانے کیا تلاش کرنے لگی، پھر اسی طرح مصروف رہ کر بولی، جاؤ اماں کو دیکھو وہ کیا کر رہی ہیں۔ میں کچھ نہیں کر رہی۔ اماں دروازے میں آ کر بولی، تم کیا تلاش کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، اپنے ڈاکومنٹس دیکھ رہی ہوں، کل سے جاب تلاش کروں گی۔ اماں کچھ سمجھی کچھ نہیں سمجھی، جبکہ اسما نے خوشی کا اظہار کیا، سچ آپا؟ ہاں، یہ کام مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ خیر، اس نے ڈاکومنٹس کا لفافہ ہاتھ میں رکھ کر بکس دوبارہ نیچے دھکیل دیا، پھر اٹھ کر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ اماں بیٹھ جائیں نا۔ فیضی کا کچھ پتہ چلا؟ اماں بیٹھتے ہی پوچھنے لگیں۔ ابھی تو نہیں، لیکن آپ فکر مت کریں، اب میں اسے ڈھونڈ ہی لاؤں گی۔ وہ یوں بولی تھی جیسے یہ اب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کتنے بہت سارے دن گزر گئے تھے، اس نے حالات کو شکست دینے کا صرف سوچا نہیں بلکہ تہیا کر لیا تھا۔ روزانہ کتنے دفتروں کے چکر لگا لیتی، لیکن ابھی تک اسے کوئی جاب نہیں ملی تھی، لیکن وہ مایوس نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک جگہ انٹرویو دے کر آ رہی تھی کہ وقار عالم سامنے آ گیا، اور وہی تو تھا جس نے اسے زندہ رہنے کا ڈھنگ سمجھایا تھا۔ وہ اسے نظریں نہیں چرا سکی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کے پوچھنے پر اعتماد سے مسکرائی، ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ابھی تک آپ کے انتظار میں ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ قصدن انجان بنی۔ چلیے کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، پھر آپ کو مطلب بھی سمجھا دوں گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آئیے نا، یوں سرے راہ کھڑے رہ کر بات کرنا اچھا نہیں لگتا، چلیں۔ اس نے جیسے ہی آمادگی ظاہر کی، اس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور اس کے بیٹھتے ہی چکر کاٹ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، یہاں کس سلسلے میں آئی تھی؟ جاب کے لیے۔ مل گئی؟ نہیں، ابھی تو انٹرویو دیا ہے اور مجھے یقین ہے ملے گی نہیں۔ کیوں؟ وہ ہنسا۔ اس لیے کہ ان چند دنوں میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ انٹرویو وغیرہ سب دکھاوا اور دھوکہ ہیں۔ پھر تو آپ کی ہمت اور ثابت قدمی کی داد دینی چاہیے کہ یہ جاننے کے باوجود بھی مایوس نہیں ہوئی۔ اگر پہلے ہی مرحلے پر مایوس ہو گئی تو پھر آگے کیا کروں گی؟ وہ کسی طرح بھی اپنے اندر کا تعصب چھپا نہیں سکی، جسے وہ محسوس کر کے بولا، ہاں ابھی تو آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، خیر آئیے یہاں اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ اس نے گاڑی بند کی تو وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر آئی اور ایک سرسری نظر ریسٹورنٹ پر ڈال کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اندر کا ماحول خاصا پرسکون تھا اور قدرے سرد بھی۔ وہ اس کے ساتھ بڑے اعتماد سے چلتی ہوئی آئی تھی، لیکن بیٹھتے ہی ساری خود اعتمادی رخصت ہو گئی، کیونکہ عین اس کے سامنے کی ٹیبل پر نجیب احمد اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا تھا اور بڑی حیرت بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ گو کہ اس کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، لیکن وہ پزل ہو چکی تھی۔ ہاں اب بتائیے کیا سوچا آپ نے؟ وقار عالم چائے وغیرہ کا آرڈر دینے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو مسکرا کر پوچھنے لگا، کس سلسلے میں؟ وہ فوراً نہیں سمجھی۔ میں نے آپ کو ایک آفر کی تھی، واقعی آپ کو یاد نہیں کہ یا یاد تو ہے، لیکن میرا خیال ہے میں نے اسی وقت آپ کو انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود میں اب تک آپ کے انتظار میں ہوں۔ اور وہ ایک بار پھر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، دیکھیں صبا،
اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آخر آپ جاب کے لیے بھی تو گھر سے نکلی ہیں، اسے بھی جاب سمجھ کر لیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کام میں آپ زیادہ خوش رہیں گی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگتا ہے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کس سے؟ میرا مطلب ہے کس سے ڈر لگتا ہے؟ پتہ نہیں، شاید اپنے آپ سے، کہ نیم تاریکیوں سے نکل کر تیز روشنیوں میں آتے ہی میری آنکھیں دھندلا جائیں اور میں خود اپنا آپ بھول کر کہیں کھو نہ جاؤں۔ میں ہوں نا، اور میں آپ کو کھونے نہیں دوں گا۔ اس نے پھر خاروں کے درمیان ایک کلی رکھ دی تھی، اور اب اس کا دل سہما ہوا نہیں تھا۔ مچل مچل کر اس کلی کی آرزو کرنے لگا۔ بہت سنبھل کر بولی بھی تو لہجہ بہت کمزور تھا۔ میں ایکٹنگ کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوں۔ آپ کو مایوسی ہوگی، یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے، بس آپ ہاں کہہ دیں۔ وہ کتنی دیر تک پرسوچ انداز میں دیکھے گئی، پھر ذرا سے کندھے اچکا کر بولی، میں پہلے گھر میں بات کر لوں۔ ضرور، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ میں بڑی شدت سے آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ پھر جیسے اچانک یاد آنے پر بولا، اور ہاں، کل ہی میرا اسسٹنٹ آیا ہے اور میں نے اسے بات بھی کی ہے، لیکن اسے پروگرام یاد نہیں تھا، کہہ رہا تھا دیکھ کر بتاؤں گا۔ اچھا، وہ خوش ہو گئی۔ کب تک بتائے گا وہ؟ بس اب تو یوں سمجھیں آپ کا کام ہو گیا، بلکہ دونوں کام۔ دونوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے بھائی بھی مل جائے گا اور جاب بھی۔ ہاں، وہ سمجھ کر مسکرائی، پھر ایک نظر نجیب پر ڈال کر بولی، اب چلیں؟ چلیے، میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر دوں گا۔ گھر تک نہیں، کسی ایسی جگہ جہاں سے میری بس آسانی سے مل جائے۔ ایز یو لائک۔ وہ بل پے کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ایک جگہ اس نے خود ہی گاڑی رکوا دی اور اسے جلد فون کرنے کا کہہ کر وہیں اتر گئی، تو وہ اسے خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ بے خیالی میں اسی طرف دیکھے جا رہی تھی کہ جس طرف اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی، اور جب احساس ہوا کہ بس دوسری سمت سے آئے گی تو فوراً اپنا رخ موڑا، لیکن نجیب کو آتے دیکھ کر پہلے ٹھٹکی، پھر سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ گھر جا رہی ہیں؟ وہ بائک اس کے قریب روک کر پوچھنے لگا، اور سیدھا سادہ جواب ہاں یا نہیں تھا، لیکن وہ پیشانی پر شکن ڈال کر بولی، کیوں؟ آپ شاید برا مان گئی۔ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ اگر گھر جا رہی ہیں تو میں چھوڑ دوں گا، اور اگر میں گھر نہیں جا رہی تب بھی اس وقت میں فارغ ہوں، جہاں کہیں گے ڈراپ کر دوں گا۔ شکریہ، مجھے کہیں بھی جانا ہوگا خود چلی جاؤں گی۔ وہ رکھائی سے کہہ کر اسے چند قدم دور جا کر کھڑی ہوئی، لیکن وہ پھر قریب آ گیا۔ آپ میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی یا؟ میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی، وہ زور دیتے ہوئے جتا کر بولی، اور بس کو آتے دیکھ کر فوراً اس طرف بڑھ گئی۔ اسے واقعی اس پر غصہ آ رہا تھا، آخر کیا سمجھ کر سرے راہ اس سے بات کرنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہوئی تب بھی موڈ آف تھا۔ اماں یہی سمجھی جاب نہ ملنے کی وجہ سے ہے، اور اماں کا حال یہ تھا کہ پہلے تو سارا سارا دن مشین پر بیٹھی رہتی تھی، لیکن جب سے اس نے آس دلائی تھی کہ وہ کچھ کرے گی تو وہ ایک طرح سے مطمئن سی ہو گئی تھی۔ مشین پر بیٹھتی تو تھی لیکن بہت جلد تھک جاتی، بس احساس کی بات تھی۔ پہلے تھکن ہوتی بھی تھی تو یہ سوچتی کہ انہیں ہی تو کرنا ہے، اور اب اس کا خیال تھا کہ وہ کر سکتی ہے، اسی لیے تھکن غالب آ جاتی اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتی۔ ایسے میں اس کی اتری ہوئی شکل پر انہیں رحم آنے کے بجائے غصہ آنے لگتا۔ نہیں ملی نوکری؟ اس وقت بھی تڑک کر پوچھا۔ مل جائے گی، وہ بیزار سی بولی، روزانہ یہی کہتی ہو، آخر کب ملے گی؟ اس نے حیران ہو کر دیکھا اور اپنا غصہ بھول کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ اماں، نوکری آسانی سے نہیں ملتی، میں کوشش کر تو رہی ہوں، جب قسمت میں ہوگی۔ قسمت نے کب ہمارا ساتھ دیا ہے؟ اماں مایوس ہو کر بولی۔ ایسی باتیں مت کرے اماں، قسمت کو مہربان ہوتے بھی دیر نہیں لگتی۔ کیا کروں؟ ادھر روز تمہارے ابا اب میرا مذاق اڑا جاتے ہیں، کہتے ہیں بہت پڑھا لیا لڑکیوں کو یہ مت سمجھنا کہ کہیں افسر لگ جائیں گی، دیکھنا ہر طرف سے دھکے کھا کر آخر اسی مشین پر آ بیٹھے گی۔ ابا کہتے ہیں؟ وہ بے حد تعصب سے پوچھنے لگی۔ ہاں، کلیجہ چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں میرا، کہ ہمیں کبھی اچھے دن نصیب نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کی ہنسی میں دکھ بھرا تھا، پھر سوچ کر بولی، اب آئیں تو کہہ دیجیے گا، اچھے دن ہمارے دروازے پر کھڑے ہیں، ہم جب چاہیں انہیں گھر کے اندر بلا سکتے ہیں، بس اب مجھے اور مذاق نہیں اڑوانا۔ اماں غالباً مایوس ہو چکی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں، اس نے یقین دلایا۔ وہ اٹھ کر اندر چلی آئی۔ اس رات اس نے بہت سنجیدگی سے وقار عالم کے آفر پر غور کیا۔ اسے ڈر تھا کہ نیم تاریکی سے نکل کر اچانک تیز روشنیوں میں کہیں آنکھیں دھندلا نہ جائیں اور وہ کھو جائے۔ میں ہوں نا، میں آپ کو کھونے نہیں دوں گا۔ ہر بار اسے اپنے اطراف گھنٹیاں بجتی سنائی تھی، اور ہر طرف بکھرے خاروں کے درمیان ننھی سی کلی، جسے بالآخر بہت احتیاط سے اس نے اٹھا لیا، اور یہ سوچے بغیر کہ صبح ہونے میں ابھی بہت دیر ہے، بے خبر سوئی اسما کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ کیا ہوا آپا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ سنو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ دھیمی مگر پرجوش آواز میں بولی۔ کیسا فیصلہ؟
اسما کی آنکھیں اور لہجہ نیند سے بوجھل تھا اور وہ اس کے کندھے ہلا کر بولی، میں وقار عالم کے ساتھ کام کروں گی، میرا مطلب ہے اس کے ڈرامے میں۔ کیا؟ اسما کی نیند اڑ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں، میں نے ابھی بہت سوچا ہے اور مجھے اس کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ تو ٹھیک ہے آپا، لیکن پھر بھی لوگ کچھ اچھا نہیں سمجھتے۔ ہمیں لوگوں سے کیا لینا دینا، اچھا سمجھے یا نہ سمجھے۔ وہ اگر فیصلہ کر چکی تھی تو اب ہر بات کا جواب بھی دے سکتی تھی۔ ویسے بھی لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے، ہر بات میں برائی تلاش کر لیتے ہیں۔ میں اگر جاب کروں گی تب بھی کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے، اور میں اب ابا کے بعد لوگوں کا خوف نہیں پال سکتی۔ ابا بھی اعتراض کریں گے۔ اسما کو ابا پر یاد آیا۔ ابا کو کوئی حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا۔ جب انہوں نے ہمارے حقوق تسلیم نہیں کیے تو میں کیوں ان کا اعتراض تسلیم کروں؟ ویسے بھی ابھی انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں بتائے بغیر ہی پتہ چل جائے گا آپا۔ آخر تم اسکرین پر نظر آؤ گی اور ایک زمانہ دیکھے گا۔ ہاں، اسے ایک نئے احساس نے آن گھیرا۔ سامنے دیوار پر نظریں جمائیں تو دلکش مناظر کے ساتھ اپنا آپ نظر آنے لگا تھا۔ آپا، اسما اسے چونکا کر شرارت سے بولی، یہ بات سویرے بھی بتائی جا سکتی تھی۔ سویرا ہونے والا ہے۔ وہ کھل کر مسکرائی اور اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ رات وہ سوئی ہی نہیں تھی، صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، اسی لیے اٹھنے میں بھی بہت دیر ہو گئی۔ پھر بھی وہ مطمئن سی تھی کیونکہ اسے جاب کی تلاش میں نہیں جانا تھا۔ اطمینان سے ناشتہ کیا، تیاری میں بھی جلدی نہیں کی، پھر اماں سے یہی کہا کہ آج سے اس کی جاب شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پہلے پی سی او سے وقار عالم کو فون کیا، پھر اس تک پہنچی تو پہلی بات یہی کی، مجھے آپ کے آفر منظور ہے۔ گڈ۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا، پھر کہنے لگا، میں اس وقت یہی دعا کر رہا تھا کہ آپ آ جائیں۔ ایسے موقعوں پر یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی اور دعا مانگی ہوتی، لیکن میں ایسا نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آپ ہی کی ضرورت تھی۔ میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، اگر آپ 2 دن بھی لیٹ ہو جاتی تو میں مجبوراً کسی اور کو کاسٹ کر چکا ہوتا اور پھر مجھے بہت افسوس ہوتا۔ وہ اس کی بات پر کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اپنی کہنے لگی، میں آ تو گئی ہوں لیکن مجھے ایکٹنگ بالکل نہیں آتی۔ یہاں کوئی بھی سیکھ کر نہیں آتا، ہم سب سکھا دیتے ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ پھر دراز سے کچھ کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، یہ اسکرپٹ ہے، آپ پڑھ لیجیے گا، اس کے بعد میں آپ کو آپ کا رول سمجھا دوں گا۔ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بس آپ نے نروس نہیں ہونا۔ اس نے ایک سرسری نظر کاغذات پر ڈالی، پھر کہنے لگی، میں نے سنا ہے یہاں اکثر دیر ہو جاتی ہے، میرا مطلب ہے شام سے رات، تو ایسے میں مجھے کنوینس کی پرابلم ہوگی۔ نو پرابلم، میں ہوں نا، پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری میری۔ تھینک یو۔ اور کوئی بات؟ نہیں، ہاں وہ میرے بھائی کا، معلوم ہو جائے گا، جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ بلکہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اب یہ مکمل طور پر میری ذمہ داری ہے۔ وہ احساس ممنونیت میں گھر کر کچھ نہیں بول سکی، تب وہ کہنے لگا، ایک بات بتائیں صبا، کہیں آپ نے اس خیال سے تو حامی نہیں بھری کہ شاید میں اس طرح آپ کا کام کروں گا؟ نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی، میں نے ہر پہلو پر سوچا تھا، اور یقین کریں اس وقت یہ خیال بالکل نہیں آیا تھا۔ تھینک یو صبا، ورنہ مجھے ہمیشہ یہ سوچ کر افسوس ہوتا کہ آپ نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا۔ میں آپ پر اعتماد کر کے ہی آئی ہوں۔ تھینک یو اگین۔ اب میں جاؤں؟ ہاں، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت میں آپ کو چھوڑنے نہیں جا سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اوکے، کل مجھے فون کر لیجیے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کب سے آنا ہے، اور یہ اسکرپٹ لے جائیں۔ اس نے اسکرپٹ رول کر کے بیگ میں رکھا اور اسے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ یہ حقیقت تھی کہ اب تک وہ خود سے انجان سی تھی، اس سے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، اور یہ کہ ذرا سی مسکراہٹ سے نچلے ہونٹ کے کنارے سے ننھا سا دل نمایاں ہو کر مقابل کو چیلنج کرنے لگتا ہے۔ پھر گھنے بالوں کے پیچ و خم، ناممکن تھا کہ کوئی بھٹکے نہ، اور ان ساری باتوں کا ادراک اس پر اب ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے نئے نہیں تھے، برملا اس کے منہ پر تعریف کرتے تو پہلے وہ حیران ہو کر سب کو دیکھتی تھی، پھر مسکرا کر تھینک یو کہنا سیکھ لیا۔ جس روز وہ پہلی بار اسکرین پر نظر آئی، اسی روز سب کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ مختلف اشتہاری کمپنیوں نے فوراً اس سے رابطہ کیا، اور اسے شوق نہیں تھا، انکار بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب ایڈوانس میں چیک اس کے سامنے رکھے گئے تو وہ مجبور ہو گئی، کیونکہ پیسہ اس کی فوری ضرورت تھا۔ ایک تو اماں بیمار ہو گئی تھی، دوسرے اسے فیضی کا خیال بھی تھا کہ وہ جب بھی آئے گا اسے فوری علاج کی ضرورت ہوگی، پھر گھر کی حالت بھی بہت ابتر تھی۔ اگر وہ صرف ڈرامہ سیریل پر اکتفا کر لیتی تو یہ ساری باتیں ایک ساتھ ممکن نہیں تھیں، اس لیے اس نے ماڈلنگ بھی شروع کر دی، جس سے وہ بہت ساری فکروں سے ایک ساتھ آزاد ہو گئی۔ اب صرف فیضی کا مسئلہ تھا، جس کے لیے اماں بھی اٹھتے بیٹھتے ٹوکنے کے ساتھ آہیں بھرتی تھیں، بلکہ یہاں تک کہتی کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، بس صرف فیضی لا دو، اور فیضی کہیں بازار میں تو نہیں بکتا تھا جو وہ خرید کر لا دیتی۔
وہ خود بہت پریشان تھی۔ وعدے کے مطابق وقار عالم ساری معلومات لے کر پھر خود اسے اپنے ساتھ لے کر اس جگہ گیا تھا جہاں چند ماہ پہلے وہ پروگرام ریکارڈ ہوا تھا، اور وہاں سے وہ بڑی مایوس لوٹی تھی۔ آس پاس کئی لوگوں سے اس نے فیضی کے بارے میں معلوم کیا تھا، اور ہر ایک کا یہی جواب تھا، ہاں کچھ عرصہ پہلے تک وہ لڑکا اسی پل کے نیچے بیٹھتا تھا، پھر اچانک پتہ نہیں کہاں چلا گیا، بہت دنوں سے دیکھا نہیں۔ ایک نے یہاں تک کہا تھا مر کھپ گیا ہوگا۔ نہیں، وہ اب تک دہل کر سوچتی تھی اور سوچ سوچ کر دہل جاتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اسے کہاں تلاش کرے۔ جس کی خاطر گھر سے باہر قدم نکالا وہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ اماں کو بہلاتے بہلاتے بھی تھک گئی تھی، اور اماں بھی اب بہلتی نہیں تھی۔ کسی کسی وقت اسے غصہ آنے لگتا تو اسما سے کہتی، اچھا تھا جو اماں ہر وقت مشین پر جھکی رہتی تھی، بس ایک ہی فکر تھی نا کہ پیٹ کو روٹی چاہیے۔ اب پیٹ بھرنے لگا ہے تو اتنی بہت ساری فکریں پال لی ہیں انہوں نے۔ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کیا، اب فیضی کو لانا اور اپنے اور تمہارے لیے رشتہ تلاش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہائے، یہ رشتے تلاش کرنے کے لیے کس نے کہا ہے تم سے؟ اسما چونک کر پوچھنے لگی۔ اماں ہی ہر وقت کہتی رہتی ہیں۔ اماں تو بس یوں ہی، اسما بڑبڑانے لگی۔ بتاؤ بھلا، یہ میرا کام ہے کیا؟ اماں کو سوچنا چاہیے اب، وہ اتنی بھی نادان نہیں ہیں جو ایسی باتیں کرتی ہیں۔ وہ منہ پھلا کر بولی تھی، لیکن اسی شام اسے معلوم ہو گیا کہ اماں ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں۔ ابا چلا چلا کر کہہ رہے تھے، اور پڑھاؤ لڑکیوں کو، اور انہیں آزادیاں دو۔ اب کون پوچھے گا انہیں؟ دیکھنا اسی دہلیز پر بوڑھی ہو جائیں گی۔ تم نے کیا سمجھا تھا کمشنر خود چل کر آئیں گے؟ ارے ایسے علاقوں سے تو گزرنا بھی وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ بدبخت عورت، پڑھے لکھوں کے خواب دیکھ کر تو نے جاہلوں کو بھی گنوا دیا۔ اب میں جس سے بات کرتا ہوں کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتا ہے، نا بابا، تمہاری لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، ان کے دماغ اونچے ہوں گے، ہمارے گھر میں کہاں گزارا کر سکیں گی، اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں باہر نکلنے والی ہیں اپنا بر خود تلاش کر لیں گی۔ میرے خدا، اس نے اپنے کان بند کر لیے تھے، لیکن بعد میں ابا ہی کی ایک بات کو اس نے سنجیدگی سے سوچا تھا، واقعی یہاں رہ کر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں اس لوئر مڈل کلاس سے تو نکلنا ہی چاہیے۔ ان دنوں یہ نئی فکر اس پر سوار ہو گئی تھی کہ وہ کہاں گھر تلاش کرے۔ اس کی اڑان بہت اونچی نہیں تھی، بس وہ یہ چاہتی تھی کہ صاف ستھرا علاقہ جہاں کے لوگ ذہنی طور پر پسماندہ نہ ہوں، بے شک اس کے کام کو سراہنے والے نہ ہوں، لیکن بے جا اعتراض بھی نہ کریں جیسے یہاں کے لوگ باتیں بناتے تھے۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ انتہائی ابتر حالات میں بھی کوئی پوچھنے نہیں آتا تھا، اور اب سب کو فکر ہونے لگی تھی۔ آپ کچھ پریشان ہیں؟ اس روز وقار عالم نے پہلے سرسری انداز میں ٹوکا، اور اس کے نہیں کہنے پر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، کم آن یار، اس نے پل میں تکلف کے پردے چاک کر دیے۔ میرا خیال ہے ہم اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ بے ساختہ ہنسا۔ کیوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ مجھے پرابلم نہیں ہو سکتی؟ خیر تم بتاؤ کیا بات ہے؟ پہلے آپ بتائیں۔ نہیں، پہلے تم۔ وہ اس انداز میں مسکرایا کہ پہلے آپ کے چکر میں گاڑی نہ چھوٹ جائے، اور وہ سمجھ کر ہنسی۔ پھر کوشش سے سرسری انداز اپنایا۔ کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں گھر چینج کرنا چاہتی ہوں۔ ارے، وہ یوں بولا جیسے اس کی دل کی بات کہہ دی ہو۔ میں خود تم سے یہی کہنے والا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ کہیں تم مائنڈ نہ کر جاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں، بلکہ تم جیسی خاتون کو تو کسی ایسی جگہ رہنے چاہیے جہاں… وہ سوچنے لگا کہ کیا کہے، جبکہ آنکھیں یہ بتا رہی تھیں کہ کسی حسین تصور میں کھو گیا ہے، اور وہ اس کے تصور تک رسائی حاصل کر کے ذرا سا مسکرائی۔ تمہیں یہاں رہنا چاہیے۔ آخر اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ والدہ اور بہن بھی ہے، ان کے لیے کوئی دوسرا انتظام کر دیتے ہیں۔ مذاق چھوڑیں وقار صاحب، میں مذاق نہیں کر رہا۔ خیر گھر کا مسئلہ ہے تو سمجھو حل ہو گیا۔ پہلے یہ بتاؤ خریدنا ہے یا… ابھی خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، وہ ٹوک کر بولی۔ بس میں چاہتی ہوں کسی اچھی جگہ کوئی اچھا اپارٹمنٹ مل جائے۔ مل جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک دوست نے اپنے اپارٹمنٹ کے لیے مجھ سے کہا تھا، میں اس سے معلوم کرتا ہوں، اگر وہ ابھی تک خالی ہے تو تمہیں دلوا دیتا ہوں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اسی وقت اپنے دوست کو فون کر کے معلوم کیا، پھر اس سے کہا، تم جب چاہو وہاں شفٹ ہو سکتی ہو۔ شکریہ۔ وہ اتنی جلدی مسئلہ حل ہو جانے پر واقعی خوش تھی۔ اور کوئی پرابلم؟ نہیں، بلکہ اب آپ بتائیں۔ پہلے تم اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤ، پھر بتاؤں گا۔ اچھی بات ہے، اب میں چلوں؟ پھر کب آؤ گی؟ آپ کا سیریل تو ختم ہو گیا۔ تمہارا مطلب ہے جب نیا سیریل شروع کروں گا تب آؤ گی؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ پھر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ آئیے گا، میں بھی آؤں گی، لیکن یہاں آفس میں نہیں۔
کیونکہ کافی لوگ مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ جب تک کام تھا تب تک کوئی بات نہیں تھی، اب اچھا نہیں لگتا۔ اس نے خاموش رہ کر اس کی پوری بات سنی، پھر ذرا سے کندھے اچکا کر بولا، اوکے میں آؤں گا۔ آپ نے میری بات کا برا تو نہیں مانا؟ نہیں، تھینک یو۔ وہ جلدی سے باہر نکل آئی اور پتہ نہیں نجیب احمد پہلے سے کہیں اس کے انتظار میں کھڑا تھا یا اچانک کسی طرف سے آیا تھا کہ اسے دیکھ کر رک گیا، اور اس کے گزشتہ حوصلہ شکن رویے کے باوجود پھر وہی بات کہنے سے باز نہیں آیا۔ آپ گھر جا رہی ہیں؟ میں کہیں بھی جا رہی ہوں، آپ کو اس سے کیا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ آپ خفا ہو گئی؟ میں نے تو اس خیال سے پوچھ لیا کہ آپ گھر جا رہے ہیں، مجھے بھی چھوڑ دیں گے۔ وہ فوراً اس کی بات پوری کر کے خود ہی ہنسی۔ جی میرا یہی مطلب تھا۔ واقعی؟ اس نے پہلے مذاق اڑایا، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، آپ خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نجیب احمد، کیونکہ یہ طے ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ کیوں؟ کیوں؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تقریباً چیخی۔ یعنی اب میں آپ کے سامنے وضاحتیں پیش کروں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ پھر کیا مطلب ہے آپ کا؟ کوئی مطلب نہیں، میں تو صرف آپ کو گھر کا راستہ دکھانا چاہتا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں، بہت سپیڈ میں آگے بڑھ گیا تو وہ تلملا گئی، زور سے پاؤں زمین پر مار کر بڑبڑائی، مائی فٹ۔ اپنی ماں کو تو راستہ دکھا نہیں سکا، مجھے دکھائے گا؟ اماں اپنا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، اور جب ابا نے سنا تو انہوں نے بھی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ ابا کے چیخنے چلانے سے مروب نہیں ہوئی، ان کی ساری باتوں کے جواب میں حتمی انداز میں بولی، بس ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ ابا اب اس کے سامنے کچھ نرم پڑ جایا کرتے تھے، اس کے حتمی انداز پر خاموش ہو رہے، جبکہ اسے اماں کو منانے اور سمجھانے میں کچھ وقت لگا تھا۔ بہرحال وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی اور اس گھر کو بالکل خیرآباد نہیں کہا، بس کچھ ضروری سامان کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ آتے ہوئے وہ ابا سے کہہ آئی تھی، آپ نے ہمیں چھوڑا تھا ابا، ہم آپ کو نہیں چھوڑ رہے۔ آپ جب چاہیں ہمارے گھر آ سکتے ہیں، بلکہ وہ بھی آپ ہی کا گھر ہے۔ ابا نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا، وہ بہت بڑی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی بہت بڑی لگ رہی تھی، اور شاید پہلی بار انہیں احساس ہوا تھا کہ اسے اتنا بڑا کرنے میں ان کا کوئی ہاتھ یا کمال نہیں۔ اسما نئے گھر میں بہت خوش تھی، اس نے نیا فرنیچر خریدا تھا، وہ سارا دن کمرے سیٹ کرنے میں لگی رہی، ساتھ ساتھ ہر چیز کی تعریف بھی کرتی جاتی اور اماں سے بھی تائید ضرور کرواتی، اور اماں پہلے تو کچھ بجھی بجھی سی تھیں، پھر بیٹیوں کو خوش دیکھ کر بہل گئیں یا ان کی خاطر خود کو بہلا لیا۔ شام میں وہ اطمینان سے بیٹھی تھی کہ وقار عالم آ گیا۔ اس سے پہلے وہ گھر کے اندر کبھی نہیں آیا تھا، بس باہر ہی سے اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ اس وقت بھی وہ اسے دروازے پر دیکھ کر خاموش کھڑی تھی کہ شاید وہ اسے کہیں چلنے کے لیے کہے گا، لیکن اس نے کہا، اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ آپ اندر آئیں گے؟ وہ الٹا حیران ہو کر پوچھنے لگی، کیوں، پابندی ہے کیا؟ نہیں، آئیے۔ اس نے سامنے سے ہٹ کر راستہ دیا، پھر اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا، تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ آپ بیٹھیے، میں انہیں بلاتی ہوں۔ نہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جی۔ اس نے ایک پل کو سوچا، پھر اسے لے کر اماں کے کمرے میں آئی تو اسما بھی وہیں موجود تھی۔ گو کہ اس نے پہلے وقار عالم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی زبانی اتنا کچھ سن چکی تھی کہ فوراً پہچان گئی۔ سرگوشی میں اماں سے بولی، وقار صاحب آئے ہیں، جنہوں نے آپا کو نوکری دلائی تھی۔ پھر اسے سلام کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ سر کے اشارے سے جواب دے کر اماں کی طرف متوجہ ہو گیا، یہ ہماری اماں ہیں۔ وہ آگے بڑھائی، اور اماں یہ وقار صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وہ ذرا سا جھکا اور اماں کے جواب دینے پر انہی کے بیڈ پر قدرے تکلف سے بیٹھ گیا، پھر پوچھنے لگا، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے۔ اماں بوکھلا رہی تھیں، شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح بات کرنی چاہیے، تب وہ سمجھ کر مداخلت کرتے ہوئے بولی، اماں وقار صاحب نے میری بہت مدد کی ہے، ہر قدم پر میرا ساتھ دیا ہے، یہ سمجھیں انہی کی بدولت ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ خیر ایسا بھی نہیں ہے، وہ ٹوک کر بولا، میں نے صرف تمہارے اندر چھپی صلاحیتوں کو پہچان لیا تھا، اس کے بعد مقام اور جگہ تم نے خود بنائی۔ میرا خیال ہے اس بحث میں پڑنا فضول ہے، یہ بتائیے کیا پئیں گے؟ صرف چائے، اس نے کہا تو اسما فوراً کچن کی طرف چلی گئی۔ پھر چائے کے دوران وہ صرف اماں سے باتیں کرتا رہا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب وہ جا رہا تھا تو اماں اسے دوبارہ آتے رہنے کو کہہ رہی تھیں، کیا زبردست پرسنالٹی ہے وقار عالم کی۔ اس کے جاتے ہی اسما باقاعدہ اس پر تبصرہ کرنے لگی، میرا خیال تھا کافی ایجڈ ہوگا، لیکن وہ تو کیا وہ گھور کر پوچھنے لگی، بہت ہینڈسم ہے۔ اس کے گھورنے پر اسما شرارت سے ہنسی تو وہ کندھے اچکا کر بولی، ہینڈسم ہے تو ہم کیا کریں؟ میری طرف دیکھ کر بات کرو آپا۔ کیوں؟ اس نے دیکھا بھی اور جھینپ بھی گئی تو اسما زور سے ہنس پڑی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ پہلے اسما کی شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھی، ادھر ایک دو رشتے اسما کے لیے آئے بھی تھے،
لیکن ان دنوں وہ کچھ اشتہارات کے سلسلے میں اتنی مصروف تھی کہ مہمانوں کے لیے وقت ہی نہیں نکال پا رہی تھی۔ اماں سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ بات ضرور چلائیں، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں جب تک کہ وہ لڑکے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہ کر لے۔ جمشید کے گھر والے 2 3 بار آ چکے تھے۔ ایک بار تو وہ بھی گھر پر موجود تھی اور اسے سب لوگ اچھے بھی لگے تھے، پھر بھی وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ اس سلسلے میں بھی وقار عالم سے مدد لے گی کہ وہی جمشید کے بارے میں چھان بین کر دے، لیکن ان دنوں وہ اپنے کسی پروگرام کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، پھر وہ خود بھی فارغ نہیں تھی، اس لیے جمشید کے گھر والوں کو سوچ کر جواب دینے کو کہا۔ اس روز وہ ایک ایڈ کی شوٹنگ کے سلسلے میں کلفٹن کے ساحل پر گئی تھی۔ سارا دن وہیں گزر گیا۔ واپسی میں وہ بے حد تھکی ہوئی سی گاڑی میں بیٹھی تھی، سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر ادھ کھلی آنکھوں سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک چونک کر سیدھی ہو بیٹھی اور ڈرائیور کو گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ گاڑی رکتے ہی شیشے سے باہر سر نکال کر پیچھے دیکھا تو شبہ یقین میں بدل گیا، وہ فیضی ہی تھا۔ روڈ کے کنارے بھکاریوں کی طرح بیٹھا تھا۔ کیا کروں؟ اس نے گاڑی میں موجود دوسرے افراد کا خیال کر کے سوچا۔ عجیب موڑ آ گیا تھا کہ وہ بھائی کو بھائی نہیں کہہ سکتی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ کسی نے پوچھا تو وہ چونکی اور پھر اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، میں یہیں اتروں گی۔ کیوں؟ مجھے یہاں ایک کام ہے، آپ لوگ جائیں، ہم رک سکتے ہیں۔ سب نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، میں ٹیکسی لے لوں گی۔ وہ فوراً نیچے اتر آئی اور ان سب کو ہاتھ ہلایا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی اور وہ اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ پھر پلٹ کر فیضی کو دیکھا تو آنکھوں کی سطح گیلی ہو گئی۔ اطراف کا خیال تھا بھی اور نہیں بھی، دل چاہ رہا تھا بھاگ کر اسے بازوؤں میں لے لے، لیکن وہ بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کے قریب رک گئی، پہلے کنکھیوں سے چاروں طرف دیکھا، پھر وہیں مٹی پر گھٹنے ٹیک دیے۔ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھا کرے۔ وہ اس کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا کر اور اس کے کندھے پر پیشانی ٹکا کر رونے لگی۔ ماواں نو پیرا بچڑے دینا ہے، بہناں نو دینا ہے ویر ملا، جھولے لال۔ کوئی اپنے آپ میں مگن گاتا ہوا جا رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اسے پکار رہی تھی، فیضی میرے بھائی مجھے دیکھو، میں ہوں صبا تمہاری بہن۔ کس کی بہن؟ اس کی آنکھیں بند تھیں، آواز میں نشہ اور سانسوں میں ناگوار مہک۔ کوئی اور ہوتا تو اسے ابکائیاں آنے لگتیں، لیکن وہ اس کے میلے وجود کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ تمہاری بہن، میں تمہاری بہن ہوں، اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ اماں کے پاس۔ اماں؟ اس نے سر اونچا کیا تو اس کی گردن پیچھے لڑک گئی۔ اس نے جلدی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر سہارا دیا اور قریب سے گزرتی ٹیکسی کو روکنے کا اشارہ کر کے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب ناکام ہو گئی تو مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا، کتنے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ پلیز اسے ٹیکسی میں بٹھا دیں، اس نے خاص طور سے کسی کو مخاطب نہیں کیا۔ 2 لڑکوں نے فیضی کو اٹھا کر ٹیکسی میں ڈالا تو وہ انہیں شکریہ کہہ کر جلدی سے فیضی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گھر کے اندر وہ اسے ٹیکسی ڈرائیور کی مدد سے لائی اور پھر اسے فارغ کر کے دروازہ بند کیا تو وہیں سے چیخ کر بولی، اماں میں فیضی کو لے آئی ہوں۔ اماں اور اسما دونوں بھاگی چلی آئیں۔ اسما تو اس کا حلیہ دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی، جبکہ اس کی طرح اماں بھی پہلی نظر میں پہچان کر اسے آغوش میں سمیٹنے لگی تھی۔ فیضی میرے بچے، اماں روئے جا رہی تھیں اور غالباً ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالیں۔ یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ بے بسی سے اس سے پوچھا۔ ابھی یہ ہوش میں نہیں ہے، چلے سے بستر پر لٹا دیں۔ اس نے اسما کو قریب بلایا اور پھر اس کے ساتھ مل کر فیضی کو بستر پر لٹایا۔ پھر اماں سے کہنے لگی، یہ بہت میلا ہو رہا ہے، میں اس کے کپڑے لے آتی ہوں۔ آپا پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اسما کچھ سہمی ہوئی تھی۔ اس حلیے میں ڈاکٹر کو دکھائیں گے، پہلے کپڑے تو بدل دیں، اور دیکھو تم اماں کا خیال رکھو، زیادہ اسے جھنجھوڑے نہ، میں بس قریبی مارکیٹ جاؤں گی اور فوراً آ جاؤں گی۔ وہ اسما کو سمجھاتے ہوئے انہی قدموں باہر نکل گئی۔ قریبی مارکیٹ سے سلے سلائے سوٹ لے کر کوئی گھنٹے بھر بعد واپس آئی تو اماں اسی طرح اس کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ اس نے شاپر میں سے ایک سوٹ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ اماں آپ کسی طرح اس کے کپڑے بدل دیں، پھر میں ڈاکٹر کو لے آتی ہوں۔ پھر اسما کو لے کر کمرے سے نکل آئی۔ چائے بنا دوں آپا؟ اسما اس کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی، ہاں ذرا جلدی۔ ایسا کرو آپا تم جب تک شاور لے لو، ذرا فریش ہو جاؤ گی۔ نہیں، میں ذرا کمر سیدھی کروں گی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ وہ جانتی تھی زندگی میں یہ لمحے اور مرحلے ضرور آئیں گے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے یہ سب عجیب سا لگ رہا تھا، اور ابھی وہ ان مرحلوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ابھی طے کرنے باقی تھے کہ اسما چائے لے کر آ گئی۔ فیضی بھائی تمہیں کہاں ملے آپا؟ اسما چائے کا کپ اسے تھما کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کلفٹن پر، اسی حالت میں بیٹھے تھے۔ پھر کیا میں اس کا یہ حال کر کے لائی ہوں؟ وہ اس کی احمقانہ بات پر بگڑی۔ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ دعا کرو، اور یہ تم روتی شکل بنا کر کیوں بیٹھی ہو؟
کیا تمہیں بھائی کے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں، میرا مطلب ہے میں خوش ہوں، لیکن اصل خوشی اس وقت ہوگی جب بھائی ٹھیک ہو جائیں گے اور اسی طرح بن کر آئیں گے جیسا میں انہیں سوچتی ہوں، اجلے اجلے نکھرے نکھرے سے۔ ہاں، ایک ذرا سی مسکراہٹ کے ساتھ گہری سانس اس کے ہونٹوں سے خارج ہوئی، پھر وہ خالی کپ اسے تھما کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے اماں نے اس کے کپڑے بدل دیے ہوں گے، تم ان کے پاس جاؤ، میں ڈاکٹر کو لے کر آتی ہوں۔ تم بہت تھک گئی ہو آپا، کیا کروں؟ اس وقت ڈاکٹر کو دکھانا بھی ضروری ہے، اگر کہیں رات میں اس کا نشہ ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں وہ کیا کرے، اور اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، بہتر ہے اسی وقت ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ وہ بات کرتے ہوئے دروازے تک آئی اور پھر اسے تسلی دے کر باہر نکل آئی۔ قریب ہی 2-3 کلینک تھے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہیں کہیں ڈاکٹر سے رجوع کرے یا اسے کسی ایسے کلینک میں جانا پڑے گا جہاں خاص طور سے منشیات کے عادی لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس نے بارہا کہیں آتے جاتے ہوئے ایسے بورڈ دیکھے تھے جن پر لکھا ہوتا تھا ہیروئن سے مکمل نجات اور اسی قسم کی دوسری باتیں، لیکن اس وقت اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ششو پنج میں کھڑی تھی کہ وقار عالم کی گاڑی اس کے بالکل قریب آن رکی اور وہ شیشے سے سر نکال کر بولا، اچھا ہوا تم یہاں مل گئی، کہیں جا رہی ہو؟ ہاں نہیں، کیا مطلب ہاں نہیں؟ میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہ رہی تھی۔ خیریت، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بھائی کو دکھانا ہے۔ پھر اس نے جلدی جلدی فیضی کے بارے میں بتایا اور پوچھنے لگی، کیا کروں، کون سے ڈاکٹر کو لے کر جاؤں؟ اس وقت تو یہیں کے ڈاکٹر کو دکھا دو، پھر وہ خود تمہیں بتا دے گا۔ آؤ بیٹھو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئی اور کلینک سے ڈاکٹر کو لے کر گھر آئی تو وقار عالم بھی ساتھ تھا، اور جب تک ڈاکٹر فیضی کو چیک کرتا رہا وہ اس سے مختلف سوال کرتا رہا کہ اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں، اور گھر پر ٹھیک رہے گا یا کلینک میں ایڈمٹ کرانا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا، دوائیں لکھ دیں، اور پھر کہنے لگا، میں ایک کلینک کا پتہ لکھ کر دے رہا ہوں، بہتر ہے آپ انہیں وہاں ایڈمٹ کروا دیں، اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ وقت لگے گا کیونکہ یہ بہت پرانے مریض معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے بہت خاموشی سے ڈاکٹر کی بات سنی اور اس کے ہاتھ سے دونوں پرچیاں لے لیں۔ وقار عالم نے اس کا ساتھ یہاں تک دیا کہ فیضی کو کلینک میں ایڈمٹ کرا دیا تھا۔ اس کے بعد مصروفیت کا بہانہ کر کے بہت خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اور وہ اتنا کر دینے پر بھی اس کی بہت ممنون تھی۔ ویسے بھی اس کا خیال تھا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ ہی مسئلہ تھا۔ اماں ایک پل کے لیے فیضی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، اسی لیے کلینک میں اس کے ساتھ رہ گئیں، جبکہ گھر میں وہ اور اسما تھی، اور پہلی رات ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اماں کے بغیر رہنا کتنا مشکل ہے۔ پھر دن میں اگر اسے کوئی اور کام نہ ہو تب بھی اماں اور فیضی کے لیے کھانا وغیرہ تو پہنچانا ہی تھا، جبکہ اسما کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا کیونکہ وہ دن میں بھی اکیلی ڈرتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کس سے کہے، اور جہاں کس سے کہے والی بات آتی تو وقار عالم کا ہی خیال آتا تھا، کیونکہ اب تک اس کے زیادہ تر مسئلے اسی کے ذریعے حل ہوئے تھے۔ اگلے روز پہلی فرصت میں اسے فون کیا تو وہ اس کی آواز سنتے ہی قدرے شوق ہو کر بولا، کبھی کبھی تو اپنے خیال سے ہٹنے دیا کرو۔ کیا مطلب؟ وہ نہیں سمجھی۔ بھئی بڑی مشکل سے تمہارے خیال سے دامن بچا کر کچھ کام کی بات سوچنے لگا تھا کہ تم نے پھر ڈسٹرب کر دیا۔ سوری، فون بند کر دوں کیا؟ نہیں، کہو کیا بات ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ فوراً بولی، اب کیا پریشانی ہے؟ آپ تو جانتے ہیں ہم اکیلے ہیں، اماں بھی فیضی کے پاس رہ گئی ہیں اور میں اسما کو چھوڑ کر کہیں نکل نہیں سکتی، تو کیا ضرورت ہے کہیں نکلنے کی، آرام سے گھر میں بیٹھو۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے نکلنے کا، لیکن اماں اور فیضی کی خبر گیری بھی تو کرنی ہے، میرا مطلب ہے انہیں کھانا وغیرہ پہنچانا۔ تو اس کام کے لیے تم نے میرا انتخاب کیا ہے؟ وہ اس کے لہجے میں ناگواری محسوس کر گئی۔ نہیں، یہ کام میں خود کر سکتی ہوں، بس اسما کی طرف سے تھوڑی سی پریشانی ہے کیونکہ وہ اکیلے میں ڈرتی ہے، تو اسے ساتھ لے جایا کرو، بلکہ ایسا کرو یہ ذمہ داری صرف اسے ہی سونپو، آخر اسے بھی تو باہر کی ہوا لگنی چاہیے۔ وقار عالم، میرا مطلب ہے وہ حالات کا مقابلہ کرنا اسی طرح سیکھے گی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن خیر چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کب آ رہے ہیں؟ ابھی تو بہت مصروف ہوں۔ پھر صاف گوئی سے بولا، کسی دن گھر آ جاؤں گا، البتہ کلینک کے لیے معذرت۔ کیوں؟ دیکھو نا صبا، تمہارے حالات خواہ کیسے بھی رہے ہوں اور تمہارا بھائی کسی بھی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہو، لوگ یہ ساری باتیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا ہے اور پھر اسی حساب سے باتیں بناتے ہیں، جبکہ میں اور خاص طور سے تم ایک مقام بنا چکی ہو۔ اب اگر ایک ایسے کلینک میں آتے جاتے دیکھی جاؤ گی جہاں منشیات کے عادی لوگوں کا علاج ہوتا ہے تو تمہارے بارے میں کوئی اچھی خبر تو نہیں لگے گی۔ میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تم کم سے کم وہاں جاؤ۔ وہ اپنے تئیں اسے سمجھا کر بات کر رہا تھا، پھر بھی اسے دکھ ہوا۔ میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی
اور پھر آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں وقار عالم کہ میں اسی بھائی کی خاطر گھر سے نکلی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن سب لوگ نہیں جانتے۔ اور کیا یہ ضروری ہے کہ تم ہر ایک کو اپنی داستان سناؤ کہ تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور تم لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ پھر حالات سے دل برداشتہ ہو کر تمہارے بھائی نے نہ صرف گھر چھوڑا بلکہ بری صحبت اپنا کر ہیروئن کا عادی بھی ہو گیا۔ کتنے آرام سے اس نے اس کی پوری زندگی کو 2 سیکنڈوں میں بیان کر دیا تھا۔ وہ ایک لفظ نہیں کہہ سکی، آہستگی سے ریسیور رکھ کر وہیں ڈھہ گئی۔ زندگی اسی طرح سیکنڈوں میں گزری ہوتی تو دکھ کیا تھا؟ یہاں تو ہر پل صدیوں پر محیط تھا۔ کبھی سننے بیٹھو وقار عالم تو عمر بیت جائے۔ اس کے آنسو بے اختیار چھلکے تھے۔ آخر کسی نہ کسی طرح یہ وقت تو گزارنا ہی تھا۔ اس نے اسما کو سمجھا دیا کہ وہی اپنا دل مضبوط کرے۔ جب کلینک جانے لگی تو اسے اچھی طرح دروازہ بند کرنے کو کہا اور بہت حوصلہ دے کر آئی تھی۔ گو اسما نے یقین دلایا تھا کہ وہ نہیں ڈرے گی، لیکن جس طرح بار بار اس کے منہ سے نکل رہا تھا آپا جلدی آنا، اس سے وہ مسلسل اس کی طرف سے فکر مند رہی۔ پھر کتنا ہی اس نے جلدی کرنے کی کوشش کی لیکن دیر ہو گئی۔ ظاہر ہے صرف اماں کو کھانا پہنچانے کی بات نہیں تھی جو وہ دے کر چلی آتی، ڈاکٹر سے مل کر فیضی کی رپورٹ لینا، پھر جو مزید میڈیسن اس نے لکھ کر دی تھی وہ لا کر دینا۔ اس کے بعد کچھ دیر اماں کے پاس بیٹھی رہی۔ یوں کافی دیر ہو گئی۔ واپسی کے لیے نکلی تو خیال آیا شام میں بھی اسے آنا پڑے گا، اور اس وقت بھی اگر اسی طرح دیر ہو گئی تو رات ہو جائے گی، اور اس وقت اسما کی تنہائی کا سوچ کر وہ واقعی پریشان ہو گئی۔ کسی کو اسما کے پاس ضرور ہونا چاہیے، اس نے سوچا، اور اچانک اسے ابا کا خیال آیا تو وہ اسی وقت ان کی طرف چل پڑی۔ پتہ نہیں کیوں تمام راستہ وہ یہ دعا کرتی آئی تھی کہ نجیب احمد سے سامنا نہ ہو، اور پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی شدت سے مانگی ہوئی دعائیں یوں اثر دکھاتی ہیں کہ دروازہ بھی نجیب احمد نے کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا، بالکل بت بن گیا تھا، اور کیا ستم ظریفی تھی کہ وہ اپنے باپ کا پوچھنے دوسرے دروازے پر آئی تھی۔ ابا ہیں؟ نہ سلام نہ دعا، اس نے اپنے مطلب کی بات کی۔ جی، وہ چونکا اور سنبھل کر بولا، آپ اندر آئیے۔ اندر؟ وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ آئیے نا، اس نے اصرار کیا اور سامنے سے ہٹ کر راستہ دیا، تو وہ بلا ارادہ اندر داخل ہو گئی، لیکن چند قدم کے بعد رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چلے نا؟ نہیں، آپ ابا کو یہیں بلا دیں۔ ارے آپ تو یوں ڈر رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کہاں آ گئی ہوں۔ بھیا آپ کا اپنا گھر ہے۔ اسی وقت ایک خاتون اندر سے نکل کر آئیں تو وہ انہیں پکار کر بولا، امی دیکھیں یہ صبا آئی ہیں۔ خاتون نے رک کر اسے دیکھا پھر اس کے پاس چلی آئیں۔ اندر آؤ بیٹی۔ جی وہ ابا، وہ واقعی گھبرا رہی تھی۔ ہاں ہاں تمہارے ابا بھی آ جاتے ہیں، تم اندر تو آؤ۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ جیسے ان کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ پھر اسی محبت سے انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، اسی بہانے تم آئی تو۔ انہوں نے ایک نظر انہیں دیکھا پھر سر جھکا کر کمزور آواز میں بولی، میں ابا کو لینے آئی ہوں، آپ پلیز انہیں کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس بھیج دیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود بے حد آزردہ ہو گئی، آنکھیں تک نم ہو گئی تھی، جبکہ وہ زور سے ہنسی، پتہ نہیں اس کی بے اختیاری پر یا اپنے اختیار پر۔ وہ دل ہی دل میں یہاں آنے پر پچھتانے لگی، پھر بھی سوچا چپ چاپ اٹھ کر چلی جائے۔ اپنی سوچ پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں جسم میں جان نہیں رہی تھی یا ساری توانائیاں اسی گھر کی دہلیز نے اپنے پاس دان رکھ لی تھی۔ بہرحال اتنی بے بس وہ کبھی نہیں ہوئی تھی کہ ہاتھ بھی پھیلایا تو ان کے سامنے، جنہیں وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھے ہوئے سخت نفرت کرتی تھی، پھر وہ بھی وہیں کھڑا تھا جس کی نظریں اسے اپنے وجود کے پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ لو تمہارے ابا آ گئے، انہوں نے کہا تو جیسے اس کے جسم میں نئے سرے سے روح پھونکی گئی، جھٹکے سے اٹھی اور ان کے سینے سے جا لگی۔ کیا ہوا؟ ابا پوچھ رہے تھے لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ آرام سے بیٹھو بیٹی، امی نے بمشکل اسے ابا سے الگ کر کے بٹھایا اور نجیب کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، جسے پی کر وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو ابا سے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ چلے ابا، ہمیں اس وقت آپ کی بہت ضرورت ہے۔ ہوا کیا؟ تمہاری اماں اور اسما تو ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہیں، بس آپ چلیں۔ وہ دوسرے لوگوں کے سامنے فیضی کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں تو خود ان سے کہتی ہوں کہ انہیں تم لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، یہاں تو پھر نجیب احمد اور آصف ہیں، تمہارے ساتھ اگر فیضی ہوتا تو فکر کی بات نہیں تھی۔ لیکن وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی جو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، میں مانتی ہوں اکیلی عورتیں بہت کمزور ہوتی ہیں، مجھے ہمیشہ تمہارا خیال رہا، جبھی تمہارے ابا کو زبردستی تمہارے ہاں بھیجتی رہی، لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں خود سے کبھی احساس کیوں نہیں ہوا۔ شاید مرد ایسے ہی بے حس اور لاپرواہ ہوتے ہیں۔ پھر سر جھٹک کر ابا سے بولی، آپ کو ضرور جانا چاہیے، لیکن پہلے میں صبا کے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ نہیں آنٹی،
وہ ان کے خلوص سے متاثر ہو کر بولی، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، اسما گھر میں اکیلی پریشان ہو رہی ہوگی۔ کیوں، تمہاری اماں کہاں ہیں؟ وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ سر جھکا کر بولی، کیا ہوا ہے انہیں؟ انہیں کچھ نہیں ہوا، فیضی بیمار ہے اور وہ اسی کے ساتھ ہیں۔ فیضی؟ ابا چونکے۔ فیضی آ گیا کیا؟ جی، لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو فوراً جانا چاہیے۔ کیا میں بھی چلوں؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، میں دیکھ آتا ہوں۔ دیکھ آتا ہوں نہیں، جب تک صبا کہے آپ کو وہیں رہنا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، بیٹا فکر مت کرو، کوئی بھی ضرورت کوئی بھی کام ہو بلا جھجک کہہ دینا۔ اور یہ نجیب ہے نا، اسے بتاؤ یہ ہاسپٹل چلا جائے گا۔ جی شکریہ۔ وہ اسے متوجہ دیکھ کر ابا کی طرف بڑھ گئی۔ چلیں ابا، چلو۔ ابا کا انداز ڈھیلا ڈھالا تھا، جسے محسوس کر کے خود اس کے قدم سست پڑ گئے تھے۔ گھر کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو پھر ساری توجہ فیضی پر مرکوز ہو گئی۔ اس نے باقاعدہ ایک روٹین بنا لی تھی، دوپہر تک اسما کے ساتھ گھر کے کام کاج اور کھانا پکانے میں مصروف رہتی، پھر اماں اور فیضی کا کھانا لے کر کلینک چلی جاتی۔ اور کیونکہ اب اسما کی طرف سے اطمینان تھا کہ اس کے پاس ابا ہوتے تھے، اسی لیے اسے واپسی کی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی اشتہار کی شوٹنگ کے سلسلے میں جانا ہوتا تو وہیں سے چلی جاتی، ورنہ پھر شام تک اماں کے پاس رک جاتی۔ گھر واپسی اس کی شام کے بعد ہی ہوتی تھی۔ کسی دن ابا اسما کو لے کر فیضی کو دیکھنے آ جاتے تھے، اور فیضی کی حالت یوں تھی کہ وہ خود اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ کسی وقت ہوش میں ہوتا تو خود کو اپنوں کے درمیان دیکھ کر خوش ہوتا، بار بار اماں کے سینے میں منہ چھپاتا تھا، لیکن جب نشہ ٹوٹنے والی کیفیت ہوتی تو پھر بے بس ہو جاتا، چیختا چلاتا بھی تھا۔ اس وقت اسے اور کچھ یاد نہیں رہتا تھا، بس یہی کہتا تھا، تھوڑی سی لا دو، اس کے بعد نہیں مانگوں گا۔ اماں اس کی حالت پر رونے لگتی تھیں، لیکن اس کے پاس سے ہٹنے کو بھی تیار نہیں تھیں، جبکہ وہ چاہتی تھیں کچھ دنوں کے لیے اماں گھر چلی جائیں۔ اس روز وہ گھر میں اکیلی تھی۔ ابا اسما کو لے کر کلینک گئے تھے۔ اس نے سوچا وہ ان کے لیے کھانا تیار کر لے، اور ابھی کچن کی طرف جا ہی رہی تھی کہ وقار عالم آ گیا۔ وہ اس سے خفا نہیں تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر خوشی بھی محسوس نہیں کر سکی۔ شاید اس کی اس روز والی باتیں یاد آ گئی تھیں، حالانکہ اس روز وہ بس تھوڑی دیر کو ہی اس کے لیے دل میں قدورت رکھ سکی تھی۔ پھر بعد میں سوچنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اسے کیا ضرورت ہے ہر ایک کو اپنی داستان سنانے کی؟ کیا بات ہے، میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ دروازے سے ڈرائنگ روم تک آنے میں ہی اس کی خاموشی محسوس کر گیا۔ نہیں، واقعی نہیں، آپ سمجھے نہیں، میرا مطلب ہے ایسی بات نہیں۔ خیر یہ بتائیں، چائے پئیں گے؟ ضرور پیوں گا۔ وہ اسی وقت کچن میں آ گئی، چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر جو بسکٹ اور نمکو وغیرہ رکھے ہوئے تھے پلیٹوں میں نکالنے لگی، ساتھ ساتھ خود کو سرزنش بھی کرتی جا رہی تھی کہ اسے ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا جسے وقار عالم محسوس کرے، کیونکہ وہ بہرحال اس کا محسن تھا۔ پھر چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگا، گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ نہیں، اسما ابھی کچھ دیر پہلے ابا کے ساتھ فیضی کو دیکھنے گئی ہے۔ تمہارے ابا؟ ہاں، وہ آج کل ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ بہرحال تم سناؤ، آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ ابھی 4 روز پہلے میں نے ایک ایڈ کیا ہے اور اب میں بالکل فارغ ہوں۔ آپ یہ لیجئے نا۔ ہاں، وہ اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر بولا، اور میں تمہیں مصروف کرنا چاہتا ہوں۔ کس سلسلے میں؟ نئی سہ-ماہی کے لیے ایک سیریل کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے میری ہیروئن تم ہی ہوگی۔ وہ اسے دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو اس کی پلکیں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ پھر سوچ کر بولی، جاوید صاحب نے بھی مجھ سے اپنے سیریل کے لیے بات کی ہے، اگر تم ان سے حامی بھر چکی ہو تب بھی انکار کر دو۔ میں نے ابھی حامی نہیں بھری، بس ٹھیک ہے تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے، اور ہاں ایک ہلکا پھلکا رول ہے، اگر تمہاری بہن کرنا چاہے تو۔ نہیں، وہ فوراً بولی، اور پھر فوراً ہی اپنے لہجے کی سختی محسوس کر کے وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگی، اصل میں اب میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اور جہاں اس کی بات چل رہی ہے شاید وہ لوگ پسند نہ کریں۔ خیر کوئی بات نہیں۔ اس نے مائنڈ نہیں کیا، پھر پوچھنے لگا، اسما تم سے بڑی ہے کیا؟ نہیں، پھر اس کی شادی کیوں کر رہی ہو؟ میرا مطلب ہے پہلے اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ اپنے بارے میں؟ وہ بے خیالی میں اس کی طرف دیکھے گئی۔ کیا تمہارے بارے میں کوئی اور سوچے گا؟ اس کے پوچھنے پر نظریں چرا گئی۔ اور کون سوچے گا؟ اس نے خود کلامی کی، اور وہ سن کر بولا، میں سوچوں گا نہیں، پوچھوں گا، مجھ سے شادی کرو گی آپ؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کوشش کے باوجود اس کی طرف دیکھ نہیں سکی تو وہ کہنے لگا، یہ کسی سیریل کی بات نہیں ہے صبا، جو میں کہوں کہ باقی سب کو انکار کر کے صرف میرے لیے حامی بھرو۔ سوچ کر جواب دینا۔ اس نے جھکے ہوئے سر کو آہستہ سے ہلایا۔ ہاں، تمہارے بھائی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے؟ ٹھیک ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں۔
اب فکر کی بات نہیں رہی۔ پھر گھڑی دیکھ کر بولا چلنا چاہیے، اور ہاں تم کب آ رہی ہو؟ ابھی تو میں نہیں آ سکوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ کل سے اماں کی جگہ میں بھائی کے پاس رہوں گی۔ اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ انہیں گھر بھیج دیں، ورنہ وہ تو آنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے فون ضرور کرتی رہنا۔ پھر جاتے جاتے بولا تھا اپنا خیال رکھنا، تم جو ہو خیال رکھنے والے۔ وہ بار بار تصور میں اسے مخاطب کر کے بولی تھی، اور ہر بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹوں کی کلیاں کھلی تھیں۔ اگلے روز کلینک جاتے ہوئے اس نے بیگ میں اپنی کچھ چیزیں بھی رکھ لیں، کیونکہ آج اسے وہیں رہنا تھا۔ پھر اسما کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اماں آئیں تو ان کا خیال رکھے۔ بہرحال اپنے طور پر وہ گھر کی طرف سے کافی مطمئن ہو کر کلینک آئی تھی۔ جاتے ہی اماں کو گھر بھی بھیج دیا، لیکن شام میں خیال آیا کہ کھانے کا مسئلہ حل کرنا تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ ابا کسی کسی دن تو یہ کام کر سکتے تھے، روزانہ نہیں، اور اسے اپنی فکر نہیں تھی، وہ تو بازار سے منگوا کر بھی کھا سکتی تھی۔ سارا مسئلہ فیضی کا تھا، جسے بازار کے کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ کچھ دیر تک پریشان سی رہی، پھر سوچا ابا آئیں گے تو ان سے کہے گی، کچھ دنوں کی بات ہے، وہ یہ ذمہ داری سنبھال لیں۔ اسے یہ یقین نہیں تھا کہ ابا اسی وقت آئیں گے، اس لیے اس وقت کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے وہ کاؤنٹر پر سسٹر کے پاس آ کھڑی ہوئی تاکہ اس سے کہہ سکے وہ چوکیدار سے کہہ کر اسے کھانا منگوا دے۔ ارے سسٹر ارے کو لمبا کھینچتی ہوئی اشتیاق سے بولی، آپ صبا ہیں؟ وہ ٹی وی والی، بہت دیر میں پہچانا آپ نے۔ اس نے ہنسی روکی لیکن مسکراہٹ نمایاں ہو گئی۔ نہیں جی، میں نے تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ سوری، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے دیکھنے میں دیر کی، کیونکہ میں تو گزشتہ 1 ماہ سے روزانہ یہاں آ رہی ہوں۔ اچھا، سسٹر کو واقعی افسوس ہوا۔ یہاں کون ہے آپ کا؟ روم نمبر 7 میں میرا بھائی ہے۔ وہ آپ کا بھائی ہے؟ سسٹر کے انداز پر اس نے عجیب سا محسوس کیا۔ وہ ذرا سا سر ہلا کر گردن موڑی تو چونک گئی۔ سامنے سے نجیب احمد ہاتھ میں ٹفن لیے آ رہا تھا۔ اوکے۔ وہ سسٹر کو دیکھ کر کوشش سے مسکرائی اور پھر تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی نجیب احمد دروازے پر کھڑا پوچھ رہا تھا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کچھ انجان سی بن گئی، تو اس نے اندر آ کر ٹفن ٹیبل پر رکھا اور پھر فیضی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ فیضی کو متوجہ کر کے پوچھنے لگا تو فیضی اس پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو کون ہے یہ نجیب احمد ہیں، وہ اسی قدر کہہ سکی۔ اور فیضی جانے کیا سمجھا، پوچھنے لگا، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ نہیں۔ وہ سٹ پٹا گئی، پھر فوراً سنبھل کر بولی، تم جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر آ جاؤ، پھر اسما کی شادی کریں گے۔ لیکن اسما تو چھوٹی ہے۔ تو کیا ہوا؟ پھر اس موضوع سے ہٹنے کی خاطر بولی، کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، میں سونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نیند نہیں آتی، تو مجھے کوئی دوا لا دو۔ فیضی کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں ڈاکٹر سے کہوں گی، تمہیں نیند کی دوا دے دیں گے۔ اس نے تسلی دی اور اس کے آنکھیں بند کر لینے پر کمرے سے باہر نکل آئی تو نجیب احمد بھی اس کے پیچھے آ گیا اور غالباً اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی خاطر بولا، اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو؟ نہیں شکریہ۔ اور یہ آپ کو کھانا لانے کی زحمت کس نے دی؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں ابا کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کھانا پہنچا دوں، اور مجھے بالکل زحمت نہیں ہوئی۔ بہرحال شکریہ۔ آپ عادتاً یہ لفظ کہتی ہیں، ضرورتاً یا واقعی دوسرے کے خلوص کو محسوس کرتی ہیں آپ؟ کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا اور سرد سا تھا۔ جو میں سننا چاہتا ہوں وہ آپ کہیں گی نہیں۔ وہ اس کے بارے میں اتنے یقین سے کہہ کر چلا گیا تو وہ خواہ جھنجھلانے لگی۔ اگلے دن ہی وہ بہت بور ہو گئی، جبکہ ابھی اسے کافی دن یہی رہنا تھا۔ اس نے سوچا ڈاکٹر سے معلوم کرے کہ اگر اب فیضی کا علاج گھر پر ممکن ہے تو وہ اسے گھر لے جائے، لیکن سسٹر سے معلوم ہوا ابھی ڈاکٹر صاحب آئے نہیں۔ وہ کچھ اکتا کر بالکونی میں آ کھڑی ہوئی اور باہر کے لوگوں کی مصروفیات دیکھنے لگی۔ مین روڈ کی نسبت یہاں قدرے سکون تھا۔ دائیں طرف روڈ کراس کر کے خوبصورت بنگلوں کی لمبی قطار تھی، جبکہ دوسری طرف فلیٹ زیر تعمیر تھے۔ اتنے بہت سارے گھر ہیں، لیکن ہر شخص کے پاس گھر نہیں ہے، اس نے سوچا، اور اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے یوں ہی پلٹ کر دیکھا، نجیب احمد تھا۔ پتہ نہیں یہ کیوں آ جاتا ہے، اس نے سوچتے ہوئے گہری سانس لی اور دوبارہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید آپ کو میرا آنا ناگوار گزرا ہے، اسے قدرے فاصلے پر وہ ریلنگ پر کوہنیاں ٹکاتے ہوئے بولا، اور اس کے جواب نہ دینے پر کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں اور اس کی وجہ بھی جانتا ہوں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں بالکل بے قصور ہوں، کیونکہ اس وقت میں چھوٹا تھا۔ جس طرح آپ اپنے ابا کو نہیں سمجھا سکیں، اسی طرح میں۔ پلیز، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی سے نفرت نہیں کرتی اور نہ ہی میں آپ کو الزام دیتی ہوں۔ میرا خیال ہے ہم سب نے اپنے نصیب کا پایا ہے،
خواہ خوشیاں ہوں یا دکھ۔ پھر آپ مجھے دیکھ کر منہ کیوں موڑ لیتی ہیں؟ صرف آپ کو دیکھ کر نہیں، میرا رویہ ہر شخص کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ کیا وقار عالم کے ساتھ بھی؟ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ دور کسی مقام پر نظریں جمائے وہ یوں کھڑا تھا جیسے اس کی موجودگی سے یکسر انجان ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا روم روم اس کی طرف متوجہ ہے۔ تب پوچھنے لگی، آپ کیا جتانا چاہتے ہیں مجھ پر؟ میرا مقصد کچھ جتانا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر سن لیں، وقار عالم وہ واحد شخص ہے جسے دیکھ کر میں منہ نہیں موڑ سکتی، اس لیے کہ انہی کی بدولت آج میں اس مقام تک آئی ہوں۔ اسے آپ مقام کہتی ہیں نور الصباح، کہ جہاں ہر شخص کے ہونٹوں پر آپ کے لیے معنی خیز مسکراہٹ ہوتی ہے؟ نہیں، مقام وہ تھا جسے آپ پیچھے چھوڑ آئی ہیں۔ اچھا، وہ تلخ ہو کر استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ اور آپ اسے مقام کہتے ہیں جہاں دکھ، پریشانیاں اور مصائب کے ساتھ پیٹ کو دو وقت روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ زندگی میں یہ ساری باتیں جس طرح آتی ہیں اسی طرح جاتی بھی ضرور ہے۔ ہاں، کچھ وقت ضرور لگتا ہے، اور پھر یہ تو انسان پر منحصر ہے کہ اس میں برداشت کی کتنی طاقت ہے اور مصائب کے خلاف جنگ کی کتنی صلاحیت۔ پھر اسے دیکھ کر بولا، خار تو سبھی کے راستوں میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک ایک خار احتیاط سے چنتے ہیں اور کچھ سارے خاروں کو ایک ہی وقت میں ہٹانے کی کوشش میں اپنی انگلیاں تو فگار کرتے ہی ہیں، انجانے میں خود اپنی خودداری کا خون بھی کر جاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ صرف اتنا کہ کہیں بھی جاؤ، واپسی کا بس ایک راستہ یاد رکھنا۔ وہ جیسے یہی بات کہنے آیا تھا، تیزی سے پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے سیڑھیاں اتر گیا، تو وہ کچھ دیر تک ساکت کھڑی رہی۔ پھر اچانک جیسے ہوش میں آئی تھی، فوراً نیچے جھانک کر گیٹ سے باہر تک دیکھا، وہ کہیں نظر نہیں آیا تو اس کی مٹھیاں بھینج گئیں اور دانت پیس کر بولی تھی، نان سینس، سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا اور کوئی اتنے بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، لیکن اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت دنوں سے یہاں رہ رہی ہو۔ اصل میں کوئی مصروفیت بھی تو نہیں تھی۔ فیضی موڈ میں ہوتا تو اسے باتیں کرتا، ورنہ اس کی طرف سے کروٹ بدل لیتا۔ تب وہ کوئی میگزین دیکھنے لگتی، اسے اکتاتی تو سسٹر کے پاس جا کھڑی ہوتی۔ ادھر رمضان شروع ہو چکا تھا اور گو کہ اب اماں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن وہ اس خیال سے انہیں یہاں نہیں آنے دے رہی تھی کہ وہ آرام سے روزے رکھ لیں۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ عید سے پہلے فیضی کو فارغ کر دیں گے، اور اب کچھ دنوں کی تو بات تھی۔ اس شام ابا کے ساتھ اسما آئی تو اسے بالکونی میں لے جا کر بتانے لگی، آپا، ابا نے جمشید کے گھر والوں کو ہاں کہہ دی ہے اور ان کے اصرار پر یہ حامی بھی بھر لی ہے کہ عید کے بعد شادی کر دیں گے۔ اچھا، وہ خوش ہوئی۔ پھر پوچھنے لگی، ابا نے جمشید کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے نا؟ اب یہ سب مجھے نہیں پتا، اسما نے لا علمی ظاہر کی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم خوش تو ہو نا؟ پتہ نہیں آپا، خوش ہوں بھی اور نہیں بھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے آپ کا خیال آتا ہے، آپ بڑی ہیں آپا، پہلے آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ اس طرح میں گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ بے وقوف ہو تم، وہ اس کی ٹھوڑی چھو کر بولی، پہلے تم سے فارغ ہو لوں پھر اپنے بارے میں بھی سوچ لوں گی۔ ویسے بھی میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا؟ اسما چونکی، یعنی کوئی ہے؟ ہاں، اور اس نے مجھے پرپوز بھی کیا ہے۔ اس کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ کون؟ وقار عالم؟ اسما نے فوراً جان لیا اور وہ ہنس پڑی۔ ارے ہاں آپا، یاد آیا، آپ کے لیے ایک انویٹیشن کارڈ آیا رکھا ہے۔ عید کے سلسلے میں کوئی پروگرام ہے، اور اس کے لیے وقار عالم کا فون بھی آیا تھا کہ آپ کو ضرور شریک ہونا ہے۔ اسما نے اچانک یاد آنے پر بتایا تو وہ پوچھنے لگی، کب ہے؟ کب؟ اسما سوچنے لگی، پھر نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں آپا، ٹھیک سے تاریخ یاد نہیں ہے۔ اچھا، میں فون کر کے معلوم کر لوں گی۔ اس کا مطلب ہے اب اماں کو یہاں آنا پڑے گا۔ وہ پروگرام کے بارے میں سوچتی اور طے کرتی ہوئی اس کے ساتھ کمرے میں آئی تو ابا جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ ابا، کل دن میں اماں کو لے آئیے گا، میں گھر جاؤں گی۔ اس نے اگلے دن کا پروگرام بتایا اور پھر انہیں چھوڑنے نیچے تک آئی۔ اگلے دن وہ گھر آ گئی اور آتے ہی انویٹیشن کارڈ دیکھا۔ اگلے دن کی تاریخ تھی۔ اس نے شکر کیا کہ وہ لیٹ نہیں ہوئی۔ اسے پروگرام میں شرکت کرنے سے دلچسپی نہیں تھی، بس یہ تھا کہ وقار عالم نے آنے کے لیے کہا تھا اور وہ اسی وقت سے کل کی تیاری میں لگ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تمام سٹارز موجود ہوں گے اور سب کے سجدہ دیکھنے کے قابل ہوگی۔ ایسے میں وہ خود کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ کم از کم ایک شخص کی نظروں میں تو اسے سب سے ممتاز نظر آنا تھا، اور واقعی اگلے روز وہ سب میں نمایاں تھی۔ نچلے ہونٹ کے کنارے چیلنجنگ تل کو فقط ایک مسکراہٹ چاہیے تھی، جبکہ وہ تو مسلسل مسکرا رہی تھی۔
لیکن اس وقت اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی جب اس نے وقار عالم کو کسی اور کے ساتھ آتے دیکھا، اور وہ اسی کے ساتھ ہی بیٹھ بھی گیا۔ گو کہ یہاں کے ماحول میں یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی، ہو سکتا ہے اس کی نئی دریافت ہو، لیکن وہ شاید ابھی اس ماحول میں رچی بسی نہیں تھی۔ جبھی نہ صرف محسوس کیا بلکہ اسے دکھ بھی ہوا کہ وہ تو اسی کی خاطر آئی تھی اور وہی انجان بنا بیٹھا تھا۔ پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ مختلف آئٹم سے درمیان میں میزبان کسی کو بلا کر سوال جواب بھی کرنے لگتا۔ وہ بس دیکھ رہی تھی۔ متوجہ اس وقت ہوئی جب کپل آف ایوننگ کے لیے نام پکارا گیا۔ بے تحاشا تالیوں کی گونج میں اس نے دوبارہ سننے کی کوشش کی تو میزبان کی پرجوش آواز نے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ مسٹر اینڈ مسز وقار عالم، اور وہ جسے اس کی نئی دریافت سمجھ رہی تھی وہ اس کی بیوی تھی، اور کاش اس نے خود کو نمایاں کرنے کا سامان نہ کیا ہوتا تو اپنا آپ چھپا سکتی تھی اور کچھ نہیں تو چپ چاپ اٹھ کر چلی جاتی، لیکن اب تو اٹھنا بھی ایک قیامت تھا۔ ضبط کی جانے کتنی منزلیں تھیں جو طے ہونے میں نہیں آ رہی تھی، جبکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سٹیج پر آ کر جا بھی چکا تھا۔ اب میزبان کسی سٹار سے پوچھ رہا تھا، آپ شوبز میں کیسے آئے؟ شوق لایا، بچپن سے شوق تھا۔ شوق، اس نے دل میں دہرایا۔ کتنا دل فریب جواب ہے کہ دوسرے بھی فریب کھا جاتے ہیں، اور جب اس کی باری آئی تو اس نے بھی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ یہی فریب دیا، دوسروں کے ساتھ ساتھ خود اپنے آپ کو بھی، اور یہی ٹھیک تھا۔ اگر وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کر بھی لیتی تو وقار عالم کی طرح 2 سیکنڈوں میں اپنی زندگی کو بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ایک عمر چاہیے تھی، اور یہاں کون تھا جو اپنی عمر گنواتا؟ پھر وہ بہت خاموشی سے سب کے درمیان میں سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں تیز روشنیوں نے اس کی آنکھیں دھندلا دی تھیں یا کوئی اور بات تھی کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بار بار پلکیں جھپکیں، پھر ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ رہی تھی کہ بائک رکنے کی آواز کے ساتھ اس کی آواز سنائی دی، آپ گھر جا رہی ہیں؟ وہ پہلے ہی شکستہ تھی، اس نئی صورتحال کا سامنا کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوئی، اور ابھی کچھ دیر پہلے ضبط کی جتنی منزلیں طے کی تھیں ان سے پاؤں یوں پھسلا کہ بدتمیزی کی انتہا کر گئی۔ تم سے مطلب؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں گھر جاؤں یا کہیں بھی؟ میں نے تو اس خیال سے، آئندہ کسی بھی خیال سے مت پوچھنا، سمجھے تم؟ وہ توہین آمیز لہجے میں کہہ کر دور کھڑی ٹیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وقار عالم نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے یا اس کا مذاق اڑایا ہے، اور اس کا مقصد خواہ کچھ بھی ہو، وہ نہ صرف ہرٹ ہوئی تھی بلکہ خود اسے اپنا آپ بہت ارزاں لگنے لگا تھا۔ پہلے دن وہ صرف دکھ کی کیفیت میں رہی، پھر خود کو سمجھایا اور سنجیدگی سے سوچنے کے بعد وقار عالم کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ارے میں نے ابھی ابھی تمہیں یاد کیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اسی پرانے انداز میں بولا تو اسے حیرت ہوئی، لیکن وہ بھی سوچ کر آئی تھی کہ اپنی کوئی کیفیت اس پر ظاہر نہیں ہونے دے گی، اور اسی کے انداز میں بولی، دیکھ لیں، آپ نے یاد کیا اور میں آ گئی۔ ویسے کس سلسلے میں یاد کر رہے تھے؟ میں نے تمہیں اپنے نئے سیریل کے بارے میں بتایا تھا، تم یہ اسکرپٹ… 1 منٹ، وہ ٹوک کر بولی، پہلے ایک بات بتائیں۔ وہ کاغذات چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ کے پہلے سیریل کے لیے حامی بھری تھی تو آپ نے پوچھا تھا کہ کہیں میں نے یہ سوچ کر تو حامی نہیں بھری کہ اس طرح آپ میرا کام کر دیں گے، یعنی فیضی کو تلاش کرنا۔ وہ بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اور اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ کہیں آپ نے اس لیے تو مجھے پرپوز نہیں کیا کہ میں باقی سب کو انکار کر کے آپ کے سیریل کے لیے حامی بھر لوں گی؟ کم آن صبا، وہ جیسے اس کی بات پر محظوظ ہوا، تمہیں یاد ہے اس وقت تم نے جواب دیا تھا، اور اب بھی میرا وہی جواب ہے کہ میں نے سوچنے کے بعد تم سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن آپ تو شادی شدہ ہیں، اپنے تئیں اس نے جتایا، لیکن وہ بڑے آرام سے بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا تمہیں میرے شادی شدہ ہونے پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تمہیں معلوم تو ہے؟ اب معلوم ہوا ہے، میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب آپ نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ اس کا لہجہ آپ ہی آپ تیز ہو گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اب بھی مطمئن تھا۔ فرق پڑتا ہے وقار عالم، وہ زور دے کر بولی، آپ کو مجھے پرپوز کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں ایک شادی شدہ مرد سے شادی کرنا پسند کروں گی بھی یا نہیں۔ ہاں، یہ خیال مجھے نہیں آیا تھا، چلو اب بتا دو۔ نہیں، میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے صاف انکار کر کے خود کو باور کرایا کہ وہ اتنی ارزاں نہیں ہے، جبکہ اسے غالباً اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ ایک دم سناٹے میں آ گیا، اور وہ بظاہر سرسری انداز میں کہنے لگی، آئی ایم سوری وقار صاحب، آپ تو جانتے ہیں میرے باپ نے دوسری شادی کی، اس کے بعد میری زندگی میں جب بھی دشواری آئی میں نے اس کا ذمہ دار اپنے باپ کو سمجھا۔
اور اس دوسری عورت کو جس کے لیے اول دن سے ہی میرے دل میں ایسی نفرت بھری کہ میں ہر مقام پر اسے گالیاں دیتی رہی، اور اب میں وہی دوسری عورت بن جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ تم اس وقت جذباتی ہو رہی ہو صبا۔ یقین کرو، میں نے اپنی مسز سے اجازت لینے کے بعد ہی تم سے بات کی تھی۔ پھر بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ محبت کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں خود غرض بن جاؤں۔ آئی ایم سوری وقار عالم، میں محبت کے اس باب کو یہیں بند کر رہی ہوں۔ ویسے بھی ابھی میں اتنی دور نہیں نکلی تھی کہ واپسی کا راستہ یاد نہ رہے۔ وہ لاکھ خود کو سمجھا کر آئی تھی کہ کمزور نہیں پڑنا، پھر بھی آنکھوں میں نمی اتر آئی، جسے چھپانے کی خاطر فوراً اٹھ کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ اگر کچھ دیر اور رکتی تو اپنی نہیں تو اس کی افسردگی اور شکستگی پر ضرور اس کے قدم ڈگمگا جاتے۔ وہ گھر جانے کے بجائے کلینک چلی آئی، اس خیال سے کہ شام ہونے سے پہلے اماں کو گھر بھیج دے گی اور خود وہیں رہے گی، لیکن اسے دیکھتے ہی اماں کہنے لگی، ڈاکٹر نے فیضی کو چھٹی دے دی ہے، اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ اچھا، اس نے خوش ہو کر دیکھا۔ ابا بھی وہیں موجود تھے۔ وہ ان سے کہنے لگی، ابا آپ ٹیکسی دیکھیں، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتی ہوں۔ کیا بات؟ فیضی کے لیے کچھ طاقت کی دوائی لکھوا لوں گی اور احتیاط وغیرہ پوچھوں گی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں، فیضی نے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی، جو واقعی بالکل ٹھیک بلکہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پل میں اپنی شکستگی بھول گئی، کچھ کھونے پر پانے کا احساس غالب آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، پھر بھی بھائی احتیاطاً میڈیسن لکھوا لیتی ہوں۔ ہاں ہاں لکھوا لو، اماں نے کہا تو وہ وہیں سے پلٹ کر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ڈاکٹر کے کمرے میں آئی۔ آپ کا بھائی بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے گھر لے جا سکتی ہیں۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر نے کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ کس بات کا؟ بہتر علاج، بہتر سہولت، بہتر ماحول، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ اور آپ کس کس بات کا شکریہ ادا کریں گی؟ یہ تو ہے، اور اگر آپ ضروری سمجھیں تو میڈیسن لکھ دیں۔ نہیں، اب میڈیسن بالکل بند۔ بس غذا کا خیال رکھیں، اچھی اور متوازن غذا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرے اس کی مصروفیات پر ضرور نظر رکھیے گا، کہیں دوبارہ نہ بری صحبت کا شکار ہو جائے۔ اس نے بہت توجہ سے ڈاکٹر کی ہدایات سنی اور پھر اس کا شکریہ ادا کر کے کمرے کی طرف آ رہی تھی کہ سسٹر نے بتایا سب لوگ نیچے جا چکے ہیں۔ اس نے ریلنگ سے جھک کر دیکھا، اماں ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آئی اور گیٹ سے نکلی ہی تھی کہ ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ ارے، اس نے بے حد حیران ہو کر جاتی ہوئی ٹیکسی کو دیکھا۔ کس قدر بدحواس ہے سب لوگ، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ؟ بائک رکنے کی آواز کے ساتھ اس کی آواز، اور غالباً اس روز کی بات نہیں بھولا تھا جبھی اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ اسی نے تو کہا تھا، خار تو سبھی کے راستوں میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایک ایک خار احتیاط سے چنتے ہیں اور کچھ سارے خاروں کو ایک ہی وقت میں ہٹانے کی کوشش میں اپنی انگلیاں تو فگار کرتے ہی ہیں، انجانے میں خود اپنی خودداری کا خون بھی کر جاتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر یوں ہی نظریں اس پر جا ٹھہریں۔ وہ خود پر ضبط کرنے یا خود کو کچھ کہنے سے باز رکھنے کی کوشش میں مصروف تھا، اور پھر اپنی کوشش میں ناکام ہو کر بولا، گھر جا رہی ہیں؟ وہ اس کی ناکامی پر ذرا سا مسکرائی اور ایک پل میں سوچ سے فیصلے تک کی منزل طے کر کے بولی، ہاں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔